Assalamu alaikum, everyone. I guess I am live now. If you can just comment, that would be great. Assalamu alaikum, everyone. Okay, let me just mute this. Wa alaikum assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Such an important topic today. I wasn't expecting to talk about it today, but इतना ज़्यादा controversy होने लग गई थी unexpectedly on a very simple post that I had to do this unplanned session, unscheduled session with you guys. इससे पहले कि लोग पेज के ऊपर ही फाइट करना शुरू हो जाए, I wanted to explain some of my points of view, क्योंकि अभी तक I realized काफ़ी लोगों को नहीं इल्म के excuse me, मेरे points of view इस पे क्या है, और मैं इसके ऊपर actually बहुत passionately believe करती हूँ. One of the main reasons why I started doing what I'm doing, these videos and all that stuff, was because of this, because जब मैं शुरू में ही आई थी तो तभी वो सारा सिलसिला चल निकला था औरत मार्च का और वो सब कुछ, और कुछ स्लोगन्स जो बड़े मशहूर हुए थे उनके ऊपर मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी. इतनी पॉपुलर नहीं थी उस वक्त, so just a few people saw it because it was appalling to me, frankly. It was appalling to see what was being done in the name of feminism. और क्योंकि इसके ऊपर मेरे बहुत strong already views हैं, तो I wanted to do something because मुझे जो चीज़ नज़र आ रही थी कि जिस तरफ हमारा माशरा, पाकिस्तानी माशरा जा रहा है, वो तबाही है. और I wanted to do something because मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है वेस्ट में रह के इतनी देर, इतने साल, और जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से. और इस पे मैंने वहाँ पे भी काफ़ी काम किया है, और जाहिर है ये तो अपना मुल्क है, यहाँ पे तो मैं करना ही चाहूँगी. तो इसी सिलसिले में ये चीज़ स्टार्ट हुई थी. एक ये था सब्जेक्ट, और दूसरा ये था कि जो अखलाकी बुराइयां हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं और तबाह हो रही है, सिर्फ पाकिस्तानी नेशन नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा, क्योंकि अखलाकी पस्तियों में जाके हम गिर गए हैं. और अफसोस की बात ये है कि अखलाकियात का बेहतरीन नमूना, जिसको वेस्ट में अब इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक उसका पोर्शन है, उसका बेहतरीन नमूना, उसका बेहतरीन सिलेबस जो है वो तो हमारे दीन में मौजूद है, वो और उसका बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा के जा चुके हैं. तो एक दो चीजें मैं पहले आप लोगों से कहना चाहती हूँ. मैं पहले भी कहती हूँ, दोबारा कह रही हूँ, मैं आपको दीन की तालीम देने नहीं आई हूँ, मेरी ये जुर्रत नहीं है, मुझे माफ करें, मैं दीन की तालीम देने नहीं आई हूँ. It so happens that after learning for over a decade, I'm a keen student and teacher. Allah ki shaan hai ki usne teacher bhi bana diya, but I am till my last breath I'm going to be a keen student of learning emotional intelligence, human development, human behavior. So इसमें मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस. अब आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि जब कोई बहुत सीरियसली किसी सब्जेक्ट पे सीखना चाह रहा होता है तो ये एक नेचुरल चीज है कि वो उन टॉपिक्स की तरफ या उन एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं जो उस टॉपिक का बेहतरीन नमूना होते हैं. इट सो हैपन्स कि इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, ये तमाम चीज़ों का एग्जाम्पल बेहतरीन इसका सिलेबस इस्लाम में है और इसके बेहतरीन एग्जाम्पल भी इस्लाम में है. हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग दी बेस्ट, यानी एक्सीलेंस के लेवल पे जो एग्जाम्पल है वो उनकी जिंदगी में है. तो मैं आपको वो चीज़ें कोट करती हूँ क्योंकि मैंने जब सीख रही थी तो मैंने फिर उस तरफ ही देखा था, और एक्चुअली दैट वाज one of the reasons why I fell in love with Islam again, because मैं बहुत दूर चली गई हुई थी because of oppression and suppression that I had seen growing up in Pakistan. So obviously being a person of some intelligence, some strength, some willpower, stubbornness भी आप कह सकते हैं, तो उसका एक natural reaction होता है कि youth में इंसान उसके खिलाफ retaliate करता है. और मैं भाग गई थी because the version of Islam I had seen or I was taught was very strict, very tough, मुझे समझ नहीं आता था.
اور یوتھ بھی تھی, لیک آف ایکسپیرینس بھی تھا. لیکن جب سیکھنے پہ آئی, کیونکہ ویسٹ میں سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت کام ہوتا ہے, اس کے اندر لوگ بہت پیسہ بھی اسپینڈ کرتے ہیں. میں نے خود, بائی دا وے, I learned from some of the top teachers in America, in the Western world. I hired them. They have been my mentors. I have spent hundreds of thousands of dollars. اور یہ میں کوئی exaggerate کر کے نہیں کہہ رہی ہوں. Actually میں نے اتنا spend کیا to learn from them because I believe in investing in myself. I believe that I am my biggest asset. So نارمل خواتین کی طرح مجھے بھی شوق ہے کپڑے پہننے کا, پرس خریدنے کا, جوتیاں خریدنے کا, یہ سب کچھ ہے شوق, جیولری خریدنے کا. لیکن جب اس چیز کا نشہ لگا, جب سیلف ڈیولپمنٹ کا چسکا لگا, تو majority of my expenditures have been on that path. اور اس میں نے آپ کو بتایا ہے, آپ لوگوں نے سنا بھی ہے, میرے ایک اور ٹیچر جن کا زندگی میں میری بہت بڑا امپیکٹ رہا ہے, آفتاب انکل, my صوفی ٹیچر for 13 years almost. ان سے بھی بہت سیکھا, کیونکہ صوفیزم بیسکلی لوگوں کا اس میں بھی کانسیپٹ کریکٹ نہیں ہے. صوفیزم تصوف بیسکلی انٹرنل ڈیولپمنٹ کا نام ہے. ایکسکیوز می, باقی جو چیزیں لوگوں نے بنا لی ہیں صوفیزم کے ساتھ ساتھ, مجھے شاید کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ انٹرنل ڈیولپمنٹ سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن صوفیزم از اباؤٹ اسپرچوئل ڈیولپمنٹ, آپ کے اندر سے آپ کے کیریکٹر کی اسٹرینتھ کو ڈیولپ کرتا ہے, قرب الہی کا طریقہ سکھاتا ہے. اور اس میں بائی دا وے ابھی آفتاب انکل کے ساتھ کچھ بہت زبردست ریکارڈنگز ہو رہی ہیں, جو تمام لوگوں کی جو کنفیوژنز ہیں ریگارڈنگ صوفیزم وہ بھی دور ہو جائیں گے. تو آج کا لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے. آج کا ٹاپک جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے اباؤٹ مائی پرسنل کانسیپٹس ریگارڈنگ فیمنزم اینڈ ویمن امپاورمنٹ. اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں نے اور انکل نے پلان کیا ہوا ہے کہ کافی ان ڈیپتھ ورک شاپ ہوگی, کیونکہ فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فیکٹ ہے, it is a fact that when it comes to oppressing of women's rights, Pakistan and India are pretty much at the top of the list. I think India is number 2 and Pakistan is number 3. That is not a list that we should be on, honestly speaking. خاص طور پہ پاکستان جو کہ ایک آئیڈیالوجی کے تحت بنا تھا, وہ تھی اسلامک آئیڈیالوجی. ایک مسلمان کنٹری ہونے کے ناطے ہمیں اس لسٹ پہ ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن ہم ہیں. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ دنیا کی تمام ترین سیگمنٹس میں سے اگر آپ خواتین کو الگ کریں, the most oppressed women in the world do happen to be mostly from Muslim countries. This is a fact. آپ لوگ جتنا مرضی ڈینائی کرنا چاہیں, یہ ایک فیکٹ ہے. عورتوں کے رائٹس پامال ہو رہے ہیں اور یہ کچھ صدیوں سے ہو رہے ہیں. المیہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں تھا. 1400 سال پہلے عورت کو جو آزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دی تھی وہ بہت امیزنگ تھی. آج کل کی عورت بھی اگر چاہے, ویسٹ کی عورت بھی جب وہ سنتی ہے, اور میں نے بہت ٹاکس میں یہ باتیں کی ہیں, وہاں کے لوگوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے ہو رہا تھا اسلام میں, جبکہ عورت کو کہیں پر بھی دنیا میں کوئی رائٹس نہیں تھے اور اسلام نے آ کے اتنے رائٹس دیے. یہ کیا بات ہے؟ اور وہ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں تو پھر کیا ہوا, what happened, aren't Muslims now oppressing women? The truth is they are. So تو جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں, this is a topic that I'm very passionate about, and not just in Pakistan, I've been talking about it in the West also. تو آج پہلے کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ فیمنزم کی آپ لوگوں کو, کچھ لوگوں کو بہت سخت اس چیز سے پریشانی ہوئی تھی کہ ارم نے, ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ نکال کے دکھانا چاہتی ہوں. سوری, میں نے پہلے سے نہیں کیا تھا. میں کبھی بھی اپنی ٹاکس پریپیئر نہیں کرتی, کچھ پوائنٹس لکھ لیتی ہوں لیکن میں پریپیئرڈ باتیں کرتی نہیں ہوں. I just so here we go. کہ فیمنسٹ کیوں کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, this is my belief. I believe نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم was feminist who was born on this planet, and I stick by that. I stand by it. Why? Feminism is a range of social movements, political movements, and ideologies that aim to define and establish the political, economic, personal, and social equity of the sexes. Feminism incorporates the position that societies prioritize the male point of view and that women are treated unjustly within those
society's efforts to change that, including fighting against gender stereotypes and establishing educational, professional, and interpersonal opportunities and outcomes for women that are equal to those for men. अब ये बताएं इसमें क्या बुराई है? और by the way, feminism की definition आप जो लगा रहे हैं वो नहीं होगी, क्योंकि जब आपने कोई चीज देखनी होती है तो जाके उस पे देखें ना जो authority है. So I'm looking up, this was Google and this is under Wikipedia, which most people now refer to. So therefore, feminism is a movement which defines or aims to fight for rights of women. Simple as that. इसके अलावा मैं आपको कोई और बातें नहीं कह रही. अब आपके मुल्क में, जिस भी मुल्क से आप ताल्लुक रखते हैं, उसमें फेमिनिज्म के झंडे के तले जो कुछ हो रहा है, that doesn't necessarily define when I'm talking about feminism. मैं feminism की वो basic चीज की बात कर रही हूँ कि feminism aims to bring justice for women's rights. That's what it is all about. उसके बाद different cultures में उसको different रंग दिया जा रहा है, वो उनके झंडे तले हो रहा है. That's up to them. मैं तो already, I don't believe in the Western feminist model. I have talked about it, I have written on it, that the Western feminist model is broken. और देखिए वेस्ट की एक चीज जो है, जिस चीज को मैं एडमायर करती हूँ, उनकी बहुत बहुत खूबियां हैं. By no means am I saying मैं उस मुल्क में, अमेरिका में 27-28 साल रही हूँ. I love that country also. Not the country, the government, but the country, the people. American people are really nice people. मेरी उनके साथ बहुत close friendships भी हैं, बहुत they are wonderful friends also that I have there. So मेरा कोई इशू अमेरिकन्स के साथ नहीं है, लेकिन हर कल्चर में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं. और वेस्ट में जब औरतों ने अपने राइट्स के लिए फाइट करना शुरू किया था, तो उस वक्त वेस्ट की औरत भी ऑप्रेस थी. ठीक है, जब आप किसी को भी बहुत ज्यादा ऑप्रेस करते हैं, उसके राइट्स पामाल होते हैं, तो जो साल हर साल का जनरेशन्स का एक गुस्सा होता है, एक आप कहें कि रेज होता है, रेज, वो जब एक्सप्रेस होता है तो आप यूं समझिए कि वो जो घड़ी का पेंडुलम होता है ना, वो अभी एक इस एक्सट्रीम पे है. उसके रिएक्शन में जब कोई रिएक्ट करके अब खड़ा हो रहा है, तो पहले नेचुरली द पेंडुलम इज गोना गो टुवर्ड्स द अदर साइड एंड इवेंचुअली द पेंडुलम कम्स एंड गेट्स बैलेंस्ड इन द मिडल समवेयर. तो द पेंडुलम वाज ऑन दिस वन एक्सट्रीम. और उसके बाद जब औरतों ने अपने राइट्स के लिए फाइट किया, तो एक तो ये कि उनके पास कोई फ्रेमवर्क था नहीं. They didn't have a prophet who had brought a framework कि ये होना चाहिए औरतों के राइट्स, ये हैं मर्दों के राइट्स, इस तरह से एक बैलेंस्ड माशरा बनता है. सबसे पहले खानदान को बैलेंस किया, उसके बाद माशरे को बैलेंस किया. जैसे ही ये दो जो सतून हैं आपके खानदान के, इनमें से एक का भी बैलेंस खराब हुआ, तो गेस व्हाट, पूरा खानदान इम्बैलेंस में चला गया, देयरफॉर माशरा खराब हो गया. तो ये हमारा बाय द वे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि क्यों इस वक्त मुसलमान उम्मत में पस्तियों में गिरे हुए हैं हम लोग इखलाकी तौर पे, और क्यों इस वक्त पाकिस्तान में इतनी कंसर्न है कि डिवोर्स का रेट बहुत बढ़ता जा रहा है. लोग कह रहे हैं डिवोर्स का रेट इसलिए बढ़ रहा है कि औरतें अपनी आज़ादी मांग रही हैं और अब औरतों को परवाह नहीं रही है, जो कि कुछ हद तक सही भी है. बट सोल्यूशन ये नहीं है कि औरतों को दोबारा से फिर ऑप्रेस कर दिया जाए. सोल्यूशन ये है कि अब बैठ के इसके ऊपर सोचा जाए कहाँ गलती हुई है. और फिर से मैं वही बात कहूंगी कि आपके पास एक फ्रेमवर्क और एक मॉडल मौजूद है जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड मॉडल है. देखिए, याद रखें, पॉलिटिकल करेक्टनेस जो है, दैट इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न टाइम्स ऑफ टुडे. आज जो चीज पॉलिटिकली करेक्ट है, वो आज से 20 साल बाद पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रहेगी. कल्चर्स चेंज होते हैं, वो इवॉल्व होते हैं, और उन्होंने इवॉल्व ही होना होता है. उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें अक्लमंदी और विजडम वहां पे होता है जब आप कल्चर को इवॉल्व होने दें और उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन सेट करें कि इस फ्रेमवर्क के अंदर इसको इवॉल्व होना चाहिए. जब भी आप एक नई चीज को आने से या मॉडर्निज्म को आने से रोकते हैं, उसके ऊपर बंद बांधने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो फट के बाहर आता है और फिर वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है. तो इस चीज से थ्रेटन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग थ्रेटन होने लग जाते हैं, क्योंकि रियलिटी एज दे न्यू इट इज गोइंग टू चेंज and therefore they get threatened. But the wisdom is in saying, okay, let's figure out how to do this in a manner where the balance of the society does not get toppled. So
ویسٹ میں جب یہ ہوا بیکاز ان کے پاس کوئی پریویس فریم ورک نہیں تھا جو ان کو اس وقت کے لحاظ سے صحیح لگا, انہوں نے اس چیز کو فالو کیا. اس وقت مرد معاشرے میں بہت ایک سیکنڈ, اس وقت معاشرے میں مرد اس وقت بہت پاورفل تھے اور زیادہ تر آزادیاں مرد کے پاس تھیں, جس طرح سے تقریباً ادھر ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ہو رہا تھا. لہٰذا نیچرلی عورتوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اپنی آزادی لیں گے تو ہم وہ سب کچھ کریں گے جو مرد کرتے ہیں. لہٰذا they started to emulate the men, and this is where the problem, most of their problems arose, because اس وقت اتنی سائنس کی بھی ان کے پاس ریسرچ نہیں تھی. ویسٹ میں اچھی چیز یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ ریسرچ بہت کرتے ہیں. اگر ایک چیز نئی کی ہے اس پہ بھی ریسرچ کریں گے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو رہے ہیں, اور اگر کچھ کیا تھا نیا اور وہ غلط ہو گیا تو کیوں ہوا, اس پہ بھی بہت ریسرچ ہوتی ہے. اب ہوا ویسٹ میں یہ ہے کہ عورتوں نے آزادی تو لے لی, ایکوالٹی بھی لے لی کافی حد تک, اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ویسٹرن عورت اس وقت according to research is far more depressed and anxiety ridden than she has ever been before. This is a fact. عورتوں کا ڈپریشن اور انگزائٹی اس وقت الارمنگ ریٹس پہ پہنچ چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نیچر کے خلاف گئے. نیچر, اب نیچر کی بات کرتے ہیں. نیچر, اسلام کا بیوٹی کیا آپ یہ دیکھیں, اگین بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی اینڈ ہیومن بیہیویئر, میں اشش کر اٹھتی ہوں کہ اسلام کی بات آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے, کئی لبرل, آئی نو لبرلزم کو سپورٹ کرنے والی خواتین اور کچھ مرد حضرات کو میری باتیں اچھی نہیں لگیں گی, دیٹس اوکے, کیونکہ اسلام ڈزنٹ کیئر اباؤٹ سوشل اینڈ پولیٹیکل کریکٹنیس. اسلام ڈزنٹ کیئر کہ آپ کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے یا نہیں. جس نے بنایا ہے, دیکھیے جو کسی بھی ایک گاڑی کا مینوفیکچرر ہوتا ہے, آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں آپ کو یوزرز مینیول آتا ہے ساتھ, کوئی بھی آپ ہائی ٹیک یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں, ٹی وی خریدتے ہیں, کچھ بھی لیتے ہیں, اس کے ساتھ یوزرز مینیول آتا ہے, کیونکہ جس نے بنایا ہے اس پروڈکٹ کو وہ آپ کو اس کو صحیح استعمال کے طریقے بھی بتائے گا. تو جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں طریقہ بتا دیا تھا. ہمیں وہ لگتا ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ نہیں سپریس کرنے کے لیے یا ہماری زندگی کو بورنگ کرنے کے لیے یہ گائیڈ لائنز آ گئی ہیں. ایکچولی دی اپوزٹ از ٹرو. یہ میں نے ایکسپیرینس سے بات سمجھی اور سیکھی, اور اسی وجہ سے میں اتنی پیشنیٹلی اسلام کی بات کرتی ہوں, اللہ کی بات کرتی ہوں, کہ اللہ نے وہ گائیڈ لائن آپ کو دی جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ آپ کی آخرت بہتر ہوگی, بلکہ اس دنیا میں بھی آپ کے لیے آسان اور بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے ان قرآن, وہ ہمارے پاس بک موجود ہے. اب یہ ڈیبیٹیبل بات ہو جاتی ہے کہ قرآن is because it's scripture, تو اس کی انٹرپریٹیشن میں یس کئی دفعہ آپ کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں جس کے اوپر ڈسکشنز ہونا چاہیے. اور میں اس بات میں بھی بہت firmly believe کرتی ہوں کہ when it comes to women's rights we need to have panels that now sit down and discuss and rethink some of the guidelines that have been appointed towards women's rights, but we need to have women, a majority of women need to sit in this panel. ہمارے پاس کمی تو نہیں ہے اسلامک اسکالرس کی جو خواتین ہیں, ہمارے پاس کمی تو نہیں ہے حدیث کی ایکسپرٹس, تفسیر کی ایکسپرٹس, فقہ کی ایکسپرٹس, اب تو کمی نہیں ہے. اب تو دنیا میں امیزنگ مسلمان خواتین ہیں. ایون ابھی جو خاتون جنہوں نے پہلی قرآن کی ٹرانسلیشن جس خاتون نے کی تھی, ریسنٹلی وفات پائی ہے انہوں نے, تو یہ خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو ایک بیلنس پرسپیکٹیو چاہیے. اور یہ بات بھی اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کم از کم عقل میں, آئی کیو میں عورتیں کم نہیں ہیں مرد سے. دس از سائنٹیفکلی پروون. سو جو لوگ یہ بلیو کرتے تھے کہ عورت ناقص العقل ہے وہ تو غلط پروو ہو چکے ہیں. اینڈ دیٹ واز اے فالس انٹرپریٹیشن آف اسلام. دیٹ واز نیور meant to be an Islamic interpretation. سو اب بات دوبارہ وہی میں کر رہی تھی آپ سے ویسٹرن فیمنسٹ ماڈل کی, کہ عورتوں نے وہاں پہ چونکہ مرد بننے کی کوشش کی تو اس کے بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے. یہ میں پرسنلی اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ میں نے ویسٹ میں رہ کے, ویسٹ کے اس ملک میں رہ کے میں نے وہ تمام انڈیپینڈنس حاصل کی جو کہ آپ کا ایک گولڈ سٹینڈرڈ آپ سمجھیں کہلاتا ہے وہاں کی عورتوں کے لیے بھی, کہ somebody who is independent, financially independent, she speaks her mind, she lives life on her own terms,
and she has her own passions, her own views, اور وہ سارا کچھ ٹھک 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 سارے باکسز میرے ٹکڈ ہیں based on what an empowered and a strong woman should look like in that standard. یہاں پہ تو میں آپ کو with all due respect to all the feminist liberals in Pakistan, I would say کہ مجھے بہت کم ایگزامپلز ابھی تک دکھے of true empowered women, because زیادہ تر عورتیں فائنینشیل امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہوں، زیادہ تر خواتین جو اس وقت لبرلزم کے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہیں، یا وہ اپنے خاندانی یعنی والد کی طرف سے ان کو جائیداد ملی ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ملی ہے، یا پھر خاوند کے. بات تو تب بنتی کہ آپ نے خود اپنے اون پہ اپنے ہاتھوں سے بغیر کسی کی مدد کے، یہ نہیں کہ آپ کو فادر کی طرف سے جائیداد مل گئی اس سے آپ نے اپنا بزنس سیٹ کر لیا اور اب آپ ایک بہت فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. نو، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ that you were penniless and then you started something and then you created a business out of it and today you are financially independent and empowered. کیونکہ اس جرنی میں جو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اس جرنی میں جو تکالیف فیس کرنی پڑتی ہیں، جو اسٹریس فیس کرنی پڑتی ہے، اس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. یا یہ کہ آپ نے ایز اے سنگل وومن یہ سب کچھ اکمپلش کیا ہو تو میں آپ سے کہوں گی کہ یس یو آر این ایکسپرٹ آن دس ٹاپک، بیکاز ادروائز آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اسٹریس کس طرح لی جاتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ کے سر پہ ذمہ داری بچوں کی بھی ہے اور آپ نے اپنی باؤنڈریز کو اور اپنی جو گائیڈ لائنز آپ کو دی ہوئی ہیں فار کیریکٹر اسٹرینتھ اس کے بھی آپ اندر رہیں. اٹ از اے ویری ویری ٹف جاب، آئی ول ٹیل یو دیٹ. سو عورت نے جب ویسٹ میں مرد کو ایمولیٹ کیا تو اس کا سب سے پہلا نقصان جو ہوا وہ یہ ہوا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے فزیولوجیکلی، جو ہمیں صنف نازک کہا جاتا ہے، کچھ خواتین کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے بٹ اٹس ٹرو، آپ نیچر کو کیوں فائٹ کرتے ہیں؟ صنف نازک بنایا اللہ نے کیونکہ ہماری فزیولوجی ویکر ہے، اٹ از مور ڈیلیکیٹ دین اے مینس. اور میں یہ جنرل جب بات کر رہی ہوتی ہوں، جنرل کر رہی ہوتی ہوں. یس دیر آر سم ویمن دیر آر باڈی بلڈرز آلسو ان دی ورلڈ، دیٹس ڈفرنٹ. میں بات کر رہی ہوں میجورٹی کی، جنرل بات کر رہی ہوں کہ جنرلی عورت فزیکلی مرد کے مقابلے میں ویکر ہے. ہماری جو نروس سسٹم ہے اس پہ بھی بڑی ریسرچ ہوئی ہے، اگر کبھی آپ نے پڑھنی ہو تو I find that John Gray's book Men Are From Mars and Women Are From Venus is a very insightful book. اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عورت کی ایموشنل سٹیبلٹی جو ہے وہ مرد سے بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارا نروس سسٹم اتنا حساس ہے کہ ہم ایموشنل جلدی ہو جاتے ہیں اور اللہ نے اس طرح ہی بنایا اور اسی میں ہمارا گفٹ بھی ہے which I'll talk about in a minute. But the most interesting thing that I found out was کہ مرد کو دیکھیے جب آپ سٹریس سے ڈیل کرے ہوتے ہیں نا، جب آپ زندگی کی پریکٹیکل چیزوں میں، جب آپ کو ایک فرض کریں جاب چلانی ہے، بزنس چلانا ہے، جو بھی ہے زندگی میں اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں جس میں سٹریسز کریٹ ہوتی ہیں، تو اس طرح کی سٹریسز سے آپ کی باڈی میں جو کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جیسے ایڈرینلن، کورٹیزول، یہ عورت کے نروس سسٹم کو تباہ کر دیتے ہیں. لیکن مرد اس چیز کو بہتر طریقے سے پروسیس کر سکتا ہے بیکاز ہی ہیز مور ٹیسٹوسٹرون. بلکہ کئی دفعہ دس از ایڈرینلن از ایکچولی گڈ فار اے مینس باڈی بٹ لانگ ٹرم ایکسپوجر ٹو ایڈرینلن کریٹس ہیوک ان اے وومنز برین. اس کی اسٹریس لیول ہائی ہو جاتے ہیں، ڈپریسڈ ہو جاتی ہے، ایجنگ جلدی شروع ہو جاتی ہے، طرح طرح کے مسئلے، انسومنیا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس وجہ سے آئی فرملی بلیو، کیونکہ مجھے بہت مسئلہ ہوتا تھا اس بات پہ فار دا لانگسٹ ٹائم کہ اللہ نے احسان کیا کہ میں نے مردوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کے مردوں سے بہتر کئی چیزوں میں پرفارمنس کی. تو مجھے اس چیز کا مسئلہ ہوتا تھا کہ وائی ڈز گاڈ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا کیئر ٹیکر مقرر کیا. وہ جو قوامون لکھا ہوا ہے قرآن میں، اس پہ بھی کچھ لوگوں کی کنٹروورسی، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں بیسکلی کہا کہ عورت سے ایک درجہ اوپر دیا مرد کو، کچھ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کیئر ٹیکر. مجھے دونوں ٹرمز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، بائی دا وے بوتھ کین بی اپلیکیبل. ایون اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو ایک درجہ اوپر دیا، آپ رول دیکھیں کہ کس میں دیا، یہ سمجھنے کی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز، وہ لبرلز بھی اور دوسرے بھی جو اینٹی لبرلز ہیں، پوری بات کوئی بھی نہیں سمجھ رہا اور اپنی بس ٹھونس رہے ہیں اور مار رہے ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے
I will state here right now, I don't believe in equal rights. That is a foolish thing to say, because our roles are not equal. How can the rights be exactly the same? I do believe in women's rights according to the role that we are playing. It does not mean that men have more rights than us. It does not mean that women have more right than men. We have equal. अगर आप नंबर में देखना चाहते हैं तो वो डिफरेंट चीज है. यहाँ पे वो क्वांटिटी की बात ही नहीं हो रही है. आप पहले रोल देखें कि रोल क्या है. जहां पे अल्लाह ताला ने कई जगहों पे मर्द को राइट तो पता नहीं ज्यादा दिया है कि नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दी है. अगर ये कहा है कि मेन आर केयर टेकर्स ऑफ वुमेन, या उनको एक दर्जा ऊपर दिया है, या उनको थोड़ी सी फौकियत दी है, जो भी कह सकते हैं आप, क्यों दिया है? Look at the role that he's supposed to be playing in the society, right? As again, society को हम यूनिट में जाके देखते हैं. खानदान की हम बात करते हैं. खानदान का देखिए, एक शिप का कैप्टन एक ही होता है, उसके नीचे तमाम अमला होता है और वो कैरी आउट करते हैं जो कैप्टन ने कहा. जब वेस्ट में एक घर के 2 कैप्टन्स बन गए तो वहां पे तबाही शुरू हो गई. मैं अगेन आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. अब वहां पे औरत जिसने शुरू में कमाने का हक मांगा था, आज कमाना उसका फर्ज है. शी डजंट हैव अ चॉइस. She has to earn money and she has to participate in the family income. 2 चीजें हुई इससे. एक तो ये कि औरत जो कि अब यहाँ पे ये समझा गया था कि तुम भी मेरे साथ बच्चे पालने में मदद करोगे, तुम भी मेरे साथ घर चलाने में मदद करोगे. ऐसा हुआ नहीं. क्योंकि नेचर के खिलाफ है. बच्चा पैदा आज भी माँ ही करती है, मर्द नहीं कर सकते. बड़ी इसके ऊपर भी कोशिशें की गई हैं, बहरहाल बच्चा माँ ही पैदा करती है. और बाय द वे, अगर ये चीज अल्लाह ने मर्द के अंदर डाली होती, क्योंकि उसकी बॉडी कैपेबल नहीं है, माँ इतनी तकलीफ से गुजरती है और बच्चा पैदा होता है, वो तकलीफ उस सेकंड में भूल जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी उस वक्त फ्लडेड होती है विद सच अमेजिंग हार्मोन्स कि उसके अंदर ममता, प्यार, शफकत वो उठाता है और वो अपनी तकलीफ को भूल जाती है एक सेकंड में, और वो उस बच्चे के प्यार में खो जाती है और फिर दोबारा भी करती है, फिर तीसरी दफा भी, कई दफा तो इससे भी ज्यादा दफा बच्चा पैदा होता है. क्या आपके ख्याल में अगर मर्द को दिया गया होता ये तख्लीकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आज हम जिंदा होते? इंसान खत्म हो चुकी होती इंसानियत. नहीं पैदा करना था मर्दों ने बच्चा. ये चीज अल्लाह ने जिम्मेदारी भी दी और ऑनर भी दिया, प्रिविलेज भी दिया, और ये बहुत हाई प्रिविलेज है बाय द वे. ये तख्लीक का अमल है जो अल्लाह ताला की सिफात की रिफ्लेक्शन है, जो अल्लाह ताला ने औरत को दी. तो ये उसकी बॉडी, उसकी इमोशंस, वही जो मैं आपको कह रही हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो औरत की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है. यकीन कीजिए कि अगर आप स्टडी करें कि औरत के दिमाग में, उसकी इमोशन में, उसकी फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आते हैं बच्चे की वजह से, तो आप यकीन करें कि शी इज नॉट द सेम पर्सन एनीमोर. इतनी चेंज होती है. कई मेरे पास काउंसलिंग के लिए मैरिड कपल्स आए हैं जिसमें after the baby the wife has just no interest or awareness of the husband anymore because she's just completely devoted to the baby, and the husband feels very left out कि ये मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी जिसके मेरे इर्द गिर्द उसकी जिंदगी थी, अब वो मैं उसको नजर ही नहीं आता हूँ. और ये इश्यूज भी बहुत होते हैं मैरिजेस में, क्योंकि वाकई औरत बहुत चेंज हो जाती है. ये कानून कुदरत है, इसके खिलाफ आप फाइट नहीं कर सकते. अगेन, अगर आपकी जिंदगी में कोई आपने एक्सेप्शन देखी हो जहाँ पे औरत बच्चे छोड़ के चली गई, जो भी वो एक्सेप्शन है, मैं जनरल बात कर रही हूँ. तो जब ये हुआ तो अब वेस्ट में वो औरत जो कि बच्चों के साथ, नए बच्चे के साथ घर पे रहना चाहती थी, उसको पालना चाहती थी, उसकी खुशी, उसकी डिजायर, सब कुछ उस वक्त बच्चे के साथ कनेक्टेड होती है. शी इज फोर्स्ड टू गो बैक टू वर्क बिकॉज वरना जॉब से फारिग हो जाएगी. जॉब से फारिग होगी तो हस्बैंड कहता है कि भाई बिल्स किस तरह पे होंगे, ये है वो है. वो एक अजीब तमाशा शुरू हो जाता है. फिर जब इसके बाद मियाँ बीवी में जो भी नाचाकी कोई भी मसला होता है, डिवोर्स होती है, बच्चे आमतौर पे अभी भी माँ के पास होते हैं और वो चाइल्ड सपोर्ट के लिए फिर लड़ रही होती है, और ये मुसीबत और वो मुसीबत, और तबाही ही तबाही होती है. दूसरा इसका नुकसान क्या हुआ कि मर्द, अब यहाँ पे मैं आपको 2 बेसिक चीजें बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने आपसे कहा, I've learned from the masters of any subject that I have wanted to learn on. So I've learned about what creates happiness in long-term relationships. आपने
کرس ایٹوڈ کے ساتھ بھی میرا انٹرویو دیکھا تھا. یہ بہت ڈیپ اور ہائی لیول کی باتیں, اگین بیکڈ بائی اے لاٹ آف ریسرچ. گاٹمن انسٹیٹیوٹ کا اگر کبھی آپ نے پڑھنی ہو, دے ہیو امیزنگ ریسرچ دیٹ دے ہیو ڈن. تو سائنٹسٹ نے یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ کچھ کپلز میں اتنی پرابلمز ہوتی ہیں وہ پھر بھی سروائیو کر جاتے ہیں, 30 35 40 سال میرج چل جاتی ہے. کچھ کپلز میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, میرج سروائیو نہیں کرتی. are there some common factors that determine کہ کیا چیز میرج کو تباہ کرتی ہے اور کیا چیز میرج کو چلاتی ہے. So they did find out some things جو کسی اور اس میں بات کروں گی, بٹ اس میں انہوں نے جو امیزنگ چیز ڈسکور کی کہ there is one basic need, یہ میں نے اپنے باقی ویڈیوز میں بھی بات کی تھی, یہ وہ نیڈ ہے جو آپ کانشیسلی نہیں سمجھتے, یہ آپ کے ڈیپ سب کانشیس میں embedded ہے. Okay, this is your limbic brain I'm talking about. Women have a basic need that when it is met in a relationship, no matter what else she goes through, she will still stick around. She will not leave the marriage. And then there is another basic need that a man needs to be fulfilled in. And if that is met, he will feel satisfied in a marriage. اب وہ کیا ہے, آپ لوگ حیران ہوں گے. Men need respect and women need security. They need to feel secure in a relationship. اب یہ بات بائی دا وے, چاہے ایک عورت اسٹرانگ ہو, انڈیپینڈنٹ ہو, ڈیپینڈنٹ ہو, ویک ہو, جو بھی ہو, یہ نیڈ بایولوجیکلی ہمارے ڈی این اے کے اندر امبیڈڈ ہے. اس سے آپ فائٹ نہیں کر سکتے. یہ پھر سے وہی بات ہے, آپ نیچر سے جب بھی فائٹ کریں گے بیسڈ آن یور انٹلیکٹ اینڈ یور تھنکنگ, یو ول لوز بیکاز نیچر از جسٹ ٹو پاورفل. سو when a woman feels secure, she will feel happy and satisfied. اب یہ security different طریقوں سے ہو سکتی ہے. Maybe she feels cared for, maybe the husband is kind, maybe it's a financial security, whatever it is, she needs to feel a sense of security, protection. The man needs to feel respected. اب یہاں پہ کہانی چینج ویسٹ میں ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ اب نہ تو عورت کو سیکیورٹی فیل ہو رہی تھی, نہ مرد کو رسپیکٹ فیل ہو رہی تھی. کیونکہ مرد کس طرح رسپیکٹ فیل کرتا ہے, میجورٹی آف کلچرز میں آپ جا کے دیکھ لیں, یہ چیز آپ کو یونیفارملی نظر آئے گی کہ when a man provides for the family, he feels that yes, I'm the provider. اس کو اپنے اس رول کی آئیڈینٹی میں رسپیکٹ محسوس ہوتی ہے, and he needs to be given that respect. اگر, اور میں نے بہت سے کپلز کو اس میں کاؤنسلنگ بھی کی ہے جن کی میرج بہت خراب چل رہی تھی اور یہ بیسک ایشو سیٹسفائی نہیں ہو رہا تھا کہ بیگم کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ inadvertently she was making the man feel very disrespected. میں نے کاؤنسلنگ کی بھی ہے کپلز کی, سیپریٹلی بھی اور ٹوگیدر بھی, اینڈ آئی ٹیل یو یہ ایک چیز اگر آپ کریکٹ کر لیں, اگر آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں, سم ویئر ہی از فیلنگ ویری ڈسرسپیکٹڈ. اور میں یہ نارمل ریلیشن شپس کی بات کر رہی ہوں, ابیوسو ریلیشن شپس کی بات نہیں کر رہی. سو اب جب مرد کا رول کنفیوزنگ ہو گیا, مرد از نو لانگر دا پرووائڈر فار دا فیملی, اس میں پھر جس کو آپ نامردی کہتے ہیں اردو کا, I don't know, وہ اس کا مین ہوڈ جو ہے وہ ری ڈیفائن ہو گیا. لہٰذا دیکھیں مرد کون ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے لڑکا. لڑکا وہ ہوتا ہے جس کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. پچھلے زمانے میں کیا کہا جاتا تھا, لڑکا میچور نہیں ہو رہا, شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. کیوں کہتے تھے, اسی وجہ سے کہتے تھے ذمہ داری جب پڑتی ہے, جو رسپانسبلٹی ہوتا ہے, جو رسپانسبلٹی سے بھاگتا ہے چاہے وہ 50 سال کا بھی ہو, وہ ابھی تک مینٹلی ڈیولپ نہیں ہوا اپنی مردانگی میں, وہ پھر لڑکا ہی ہے. اوکے, سو this is what has happened in the western culture now. اب وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہ شادی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ کمٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں جب مرد کمٹمنٹ دیتا ہے نا, میں کئی ینگ لڑکیوں کو انکلوڈنگ مائی ڈاٹرز میں ایک ہی لیسن سکھاتی ہوں کہ بیٹا your most precious thing that you can give to a man is your heart. Because عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو نرچرنگ, جو محبت ڈالی ہے, وہ ایکچولی مرد کے لیے بہت ہیلنگ ہوتی ہے, کیونکہ اس کی ظاہر ہے پہلی گود ماں کی ہوتی ہے, تو کہیں نہ کہیں سب کانشیسلی وہ اسی کو تمام عمر تلاش کرتا ہے. So the most precious thing that a woman gives to a man is her heart. And the most precious thing that a man gives to a woman is his commitment, not his heart. یہاں پہ یہ غلطی مت کریں, یہ پھر وہی ڈرامائی باتیں جو ڈراموں میں اور فلموں میں دکھائی جاتی ہیں. ہارٹ وہ اسی
رسپانسبلٹی لیتا ہے, جس کی دے گا, تو پھر وہ اس کی کمٹمنٹ اور اس کی رسپانسبلٹی کو اٹھانے کے لیے بھی راضی ہوگا. یہ وہ ڈیپ چیزیں ہیں جو ایک مرد کرے گا. اگین اگر وہ ابھی تک ڈیولپ ہی نہیں ہوا اور وہ لڑکا ہے تو وہ اس طرح سے فیل نہیں کرے گا. مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی چیز رکھی ہے, جو میچور مرد ہوگا, جو اپنی مردانگی میں کانفیڈنٹ ہوگا, وہ اپنی فیملی کی رسپانسبلٹی اٹھاتا ہے اور اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ سارے کا سارا ماڈل has been turned upside down in the West, and that's why I keep saying it is broken. ویسٹ میں عورتوں نے وہ تمام چیزیں جب ایمیولیٹ کرنے کی کوشش کی مرد کی, تو انہوں نے کہا کہ اچھا مرد کام کرتے, ہم بھی کریں گے, چلیں ٹھیک ہے. میں اس کے obviously I'm a working woman myself, I believe in this, we have the right to earn our own income, and I will give you some points why financial independence of women is the number one key important thing right now for women empowerment. کیونکہ پاور کا بیلنس جو ہے اس وقت بہت زیادہ لاپ سائڈڈ ہو چکا ہے. عورتیں ابیوز ہو رہی ہیں اور بہت بری طرح سے ابیوز ہو رہی ہیں. تو اس کو جب بھی آپ کی کسی کی کمپلیٹ پاور ہوگی کسی کی زندگی کے اوپر, تو پھر ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. وہ ہوا ہے. عورتوں کو جانوروں سے بھی کم رائٹس کئی فیملیز میں دیے ہوئے. شادی ہوتی ہے اور ماں باپ سے بھی نہیں تم مل سکتی, اور تم اب ہماری پراپرٹی ہو, تمہارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا, حتیٰ کہ سوچنے کے اوپر بھی, تمہاری سوچوں کے اوپر بھی ہمارا رائٹ ہے. اب چاہے وہ مرد ہو خاوند, یا خاوند کے ماں باپ, ان کے وہ ایسے بھیڑ بکری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے عورت کی اب کوئی آئیڈینٹی نہیں رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ there is just a very very unfair power distribution right now. That is why Islam never favored it, by the way. Islam did not believe in making a woman so dependent on a man. انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہوگی جب ہم انکل کے ساتھ یہ ورک شاپ کریں گے, کیونکہ یہ ہیں بہت گہرے ٹاپکس. تو دوبارہ وہی ویسٹرن ماڈل کی جو بات ہو رہی تھی, تو یہاں پہ پہلے انہوں نے انکم کا جب ایکول رائٹس مانگے, تو پھر انہوں نے کہا, بلکہ وہ مرد کو جب وہ کہتا تھا, ایون دروازہ جو کھولتے تھے پہلے ویسٹ میں بڑا یہ ایٹیکٹ مانا جاتا تھا کہ عورت کمرے میں انٹر ہوتی تھی, مرد کھڑے ہو جاتے تھے. کھانے کی ٹیبل پہ بھی اگر ریسٹورینٹ میں وہ کہیں اٹھ کے جانے لگتی تھی, all men would get up out of respect for women. دروازہ کھولتے تھے, گاڑی کا دروازہ کھولتے تھے. کہیں بھی آتے جاتے ہوئے جب میں ٹیکسس موو ہوئی تھی, تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ فوراً کوئی نہ کوئی, کیونکہ سدرن ایٹیکیٹس آر اسٹل بیٹر دین the rest of America, تو وہاں پہ they would open the door for a woman. No more, hardly ever. کیونکہ عورتیں offend ہوتی تھیں جب کوئی دروازہ کھولتا تھا, وہ کہتی تھی I can open my own door. تو مرد نے پھر کہنا کہ بھائی میں نے کیوں offend کرنا ہے, میں نہیں کھولتا دروازہ. سو وہ chivalry, وہ تمام چیزیں ویسٹ سے ختم ہو گئی ہیں. اب عورتیں وہاں پہ رو رہی ہیں کہ یہ بچے بھی ہم سنبھال رہے ہیں, بچے پال پیدا بھی ہم کر رہے ہیں, اور کمائی بھی ہم کر رہے ہیں. اب تو ایڈڈ رسپانسبلٹی عورت پہ ہو گئی ہے, اور مرد بالکل غیر ذمہ دار ہو چکے ہیں وہاں کے. عورتوں نے شخصی آزادی میں sexual liberation مانگی. And by the way, if you have young kids watching, maybe they should not be watching, but please اگر آپ کی teenage بچے ان کو ضرور دکھائیے گا. This is very important. So sexual liberation مانگی. انہوں نے کہا کہ جو مرد کرتے ہیں وہ ہم بھی کریں گے. اب آپ نے وہ دیکھ لیا. اور بائی دا وے میں اس سلوگن کے کیوں خلاف تھی, کیونکہ یہاں پہ 90% لوگ تو پاکستان میں جانتے نہیں ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کس قدر واہیات اور بےہودہ سلوگن ہے. یہ کس سلوگن سے نکلا ہے؟ یہ جو خواتین فیمنسٹ کے جھنڈے کے انڈر ابارشن رائٹس مانگ رہی تھی, یہ ان کا سلوگن تھا, مائی باڈی مائی چوائس. ویل آئی ایم سوری, جو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا, جسم اس کا ہے اور اسی کی مرضی چلے گی, آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اور یہ مرد کے لیے بھی یہی سلوگن ہے, جسم اس کا ہے. آپ کو تو اللہ نے, ہم تو سارے ایلینز ہیں, ہمیں اس نے اس دنیا میں اس کرائے کے مکان میں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے. تو جو مالک مکان ہوتا ہے, مرضی تو اس کی چلتی ہے. ہم تو بس تھوڑی دیر کے لیے آئے, جب جائیں گے یہ جسم یہیں رہ جائے گا, ہم واپس چلے جائیں گے. تو اس جسم کو بہترین طور پہ استعمال کرنے کا اس کی مرضی کے مطابق جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں, وہ اس کی مرضی چلے گی. آپ کی اگر مرضی ہے تو مجھے بتائیں, یہ کورونا کو آپ کیور کر لیں. آپ اپنی اگلی سانس کو تو کنٹرول کر نہیں سکتے, یا کر نہیں سکتی, کر کے دکھا دیں. یا اپنے کسی لوڈ ون کی سانس کو کنٹرول کر کے دکھا دیں. کوئی کسی کو طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک کر کے دکھا دیں آپ, اگر آپ کی مرضی ہے. نہیں ہے نا, کیونکہ دیکھیے یہ جو پینڈیمک ہے, میں نے پچھلے اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ جب اجتماعی مشکل آتی ہے, ڈاکٹر شگفتہ کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا جب اجتماعی مشکل آتی ہے تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے, کیونکہ اللہ موقع دے رہا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں اس سے دوری کریٹ ہو گئی ہے اس کو ریکگنائز کریں اور واپس آئیں.
ہم نے ایکسکیوز می اپنی زندگی میں بہت سے ناخدا پیدا کر لیے فالس گاڈس. ایکسکیوز می, سب سے بڑا فالس گاڈ, ون آف دا بگیسٹ فالس گاڈس واز دا میڈیکل سائنس. ہمیں بہت بلیف تھا نا میڈیکل سائنس پہ کہ بچا لے گا, تو کہاں بچائے؟ ویکسین کے اوپر جو لوگ ایمان رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, ویکسین تو آ بھی گئی اور پروف بھی ہو گیا کہ ویکسین از ویری ڈینجرس. تو اب پھر کس کے اوپر ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ بس وہ جہاں آج وہ چاہتا ہے روز دیکھنے کو آ رہا ہے. بھلے چنگے لوگ, صحت مند طاقتور لوگ 2 ہفتے میں اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں, اور کچھ لوگ جن کی 5% بھی بچنے کے چانسز نہیں ہیں, ان کو موت کے منہ سے اللہ تعالیٰ نکال کے لا رہے ہیں. کیا دکھا رہا ہے وہ ہمیں؟ وہ یہی دکھا رہا ہے کہ مرضی میری ہے, جو میں چاہوں گا وہ ہوگا, بس that's the end of the story. تو پھر اس طرح کے واہیات سلوگنز اور کچھ اور بھی سلوگنز تھے جو کہ میں ادھر مینشن نہیں کروں گی, آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے. آئی ایم سوری. وہ تو اتنے نازیبا سلوگنز تھے کہ ہمارا معاشرے میں اس قسم کے سلوگنز, یہ فیمنزم ہے, اس کو آپ فیمنزم کہتے ہیں کہ یعنی عورت بے باک ہو جائے, بد تہذیب ہو جائے, بدتمیز ہو جائے, اس کو فیمنزم کہتی ہیں آپ. I'm sorry, this is not the feminism that I want, and this is not the feminism that I want for my daughters either. This is not the feminism that if I had sons, I would not want them to support this feminism. یہ تو بالکل بدتمیزی اور بد تہذیبی کی بات ہے. بے باک ہونا عورت کا امپاورڈ نہیں کہلاتا. میں آپ کو بتاتی ہوں, اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ what is the definition of a strong woman, excuse me, میری رول ماڈل, جب میں نے اپنی زندگی میں, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا میری عادت ہے, میں بیسٹ ایگزامپل ڈھونڈتی ہوں کہ جس کو پھر میں فالو کروں, جن کے ساتھ پھر میں ریلیٹ کروں, ان سے میں سیکھوں. پہلے میں نے دیکھا ویسٹ میں کچھ ویسٹرن عورتوں سے انسپائر تھی, مجھے کچھ بہت اچھی لگتی تھی, بٹ جب ان کو فالو کرنا شروع کرتی تھی, ان کی زندگی کو سمجھنا شروع کرتی تھی, تو کہیں نہ کہیں بینگ ہیومن بینگس, ان کے اندر مجھے فلاز نظر آتے تھے, یا ایز اے مسلم وومن مجھے وہ چیزیں کچھ ایکسیپٹیبل نہیں تھیں. اسلام کی طرف پھر مجھے ایکچولی آفتاب انکل نے, اور میں بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے بہت ارلی آن ہی مجھے کہا کہ آپ حضرت ختیجہ سے کیوں نہیں انسپریشن لیتی ہیں؟ اگر آپ نے انسپریشن لینی ہے تو حضرت ختیجہ سے نسبت لیں, ان سے انسپریشن لیں. پھر جب میں نے ان کی لائف کو اسٹڈی کرنا شروع کیا, ناٹ ایز ام المؤمنین, وہ تو ہم جانتے ہیں ان کو, ہماری ماں ہے وہ, اور ان کی ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ان کو ہم سارے بچوں کو کچھ نہ کچھ چیزیں پتہ ہے. بٹ جب میں نے ان کو ایز اے وومن سمجھنے کی کوشش کی, ایز اے سنگل وومن, بیکاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے سے پہلے شی واز اے سنگل وومن. آئی نو دیر آر, مجھے پہلے نہیں پتا تھا, بٹ اب مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ اہل تشیع حضرات اس چیز سے اگری نہیں کرتے کہ حضرت ختیجہ واز اے ویڈو, بٹ majority of history agrees on the fact, and a huge majority of history agrees on the fact کہ وہ بیوہ تھیں, اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اور یہ بھی جانتے ہیں ہم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی بڑی تھیں. بٹ آپ یہ دیکھیے کہ وہ کتنی اسٹرانگ خاتون تھی. کبھی سمجھنے کی کوشش کرے, المیہ ہے یہ کہ ہم ان کو ام المومنین کہہ کے چون کے اوپر رکھتے تھے, ان سے کوئی گائیڈنس یا انسپریشن اخذ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. چاہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ کنٹروورشل جو چیزیں ابھی پروون نہیں ہیں ہسٹری کے تھرو اس میں جائیں. آپ جتنا ہمیں سب کو پتہ ہے اور جس پہ ہم اگری کرتے ہیں اتنی ہی باتیں لے لیں گے نا, تو آپ امیز ہو جائیں گے کہ کیا وہ یہ ہوتی ہے اسٹرینتھ. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ختیجہ جو تھیں شی واز نون فار ہر پائٹی, تو آپ پائس دیکھیں نا کتنی تھی. میں مانتی ہوں وہ پائس تھی, پائٹی پہ تو ان کا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, بٹ آپ ان کو صرف پائٹی کی حد تک کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آپ ان کی باقی کیریکٹر اسٹرینتھ کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ وہ طاہرہ کے نام سے مشہور تھیں, ان کے اندر کیریکٹر اسٹرینتھ اتنی زیادہ تھی ماشاءاللہ سے کہ اس عرب میں جس میں اتنے بڑے مالدار لوگ موجود تھے, she was the most successful business person of her times. ان کا قافلہ جب آتا تھا تو باقی لوگ رک کے دیکھتے تھے, اتنا بڑا قافلہ تھا ان کا. کیا ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, اگر آپ میں سے جو لوگ ملازمت پیشہ نہیں, جو بزنس اونرز ہیں,
آپ نے اگر بزنس کی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا ٹف ہوتا ہے. You need to have alliances to be an entrepreneur. You need to have wisdom. You need to have experience. آپ کو لوگ بہت ایزیلی آپ سے جھوٹ بول کے بے ایمانی کر کے آپ کا پیسہ کھا سکتے ہیں. ان کے پاس وزڈم بھی تھا, ان کے پاس انٹیلیجنس بھی تھی, ان کے پاس اسٹرینتھ بھی تھی, اپنی مرضی کی مالک تھی. یہ کبھی آپ نے غور کیا؟ ان کو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے فوراً پہلے اور جس وقت انہوں نے ان کو اپنا رشتہ بھیجا تھا, اس وقت ان کو بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آ رہے تھے. آپ سمجھیے یہ بات, what an amazing strong woman, کہ وہ اتنے بڑے سرداروں کے جب رشتے ٹھکرا رہی ہیں تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ افینڈ ہوں گے. اور عرب میں اس وقت الائنسز بہت ضروری تھیں, اور خاص طور پہ ایک انٹرپرنور کے لیے تو الائنسز بہت ضروری ہیں. تو ان کا کیا کمیونیکیشن کا سٹائل رہا ہوگا, ان کا کیا طریقہ رہا ہوگا کہ وہ کسی کو اوفینڈ بھی نہیں کر رہی, دشمن بھی نہیں بنا رہی, پر ایٹ دا سیم ٹائم کر وہی رہی ہیں جو وہ چاہتی ہیں. اور کیوں کر رہی تھی یہ بھی دیکھیے کہ ان میں وزڈم کتنی تھی, ان میں سمجھ کتنی تھی کہ انہوں نے اس وقت وہ ہیرا چنا جو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میں ہیرا ہوں, جو خود بھی نہیں ابھی جانتے تھے کہ میں تو نبی بنوں گا, and I will be a reformer that will change the world. یہ بات میں نے اپنے پوسٹ میں لکھی تھی کہ آپ اس عورت کی ذہانت, وزڈم, دور اندیشی تو دیکھیے. اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے دور اندیشی؟ کیا آپ اور میرے جیسے لوگ ایسی دور اندیشی پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم کیریکٹر جج کر سکتے ہیں کسی کا اس طرح سے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نوجوان تھے, 25 سال کے تھے, ان کے پاس کوئی بزنس کا ایکسپیرینس نہیں تھا, ان کے پاس, ہاں وہ صادق اور امین تو مانے جاتے تھے, بٹ آپ باقی چیزیں بھی دیکھیں نا جو ان کے اتنے فیور میں نہیں جا رہی سوشلی, اس کے باوجود انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ہے وہ شخص. کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے اندر بھی وہی کوالٹیز تھی نا, جو جس کے اندر ہوتی ہیں وہی جانتا ہے دوسرے کے اندر. ورنہ تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, نہیں مانے ان کی. کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے اندر نہیں تھی. اور ایک اور بات یاد رکھیے, انٹلیکٹ has nothing to do with this, because اگر انٹلیکٹ ہوتی تو ابو جہل, جس کا اصل نام ابو الحکم تھا, اس کی کنیت ابو الحکم تھی, کیونکہ وہ اتنا وزڈم تھا اس کے اندر, اتنی نالج تھی, اور اتنا وہ ذہین سمجھا جاتا تھا, اور تھا وہ. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حرکتیں کی, اس کے بعد اللہ نے اس کو ابو جہل کہا, جاہلوں کا باپ. تو صرف آپ کا جو انٹیلیجنس ہے یا آپ کی انٹلیکٹ ہے وہ نہیں یہ بات ڈٹرمن کرتی, کیونکہ اس میں خود کے اندر وہ چیزیں نہیں تھیں, وہ کوالٹیز وہ ریکگنائز ہی نہیں کر سکا. حضرت خدیجہ میں تھی, انہوں نے ریکگنائز کی. یہ رول ماڈل جو ہے, ان کو میں کہتی ہوں یہ ہماری بچیوں کے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے. She lived life on her own terms and she died on her own terms. What an amazing story. جب آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ کو پرنسس آف مکہ کہتے تھے, وہ اتنی طرح دار تھیں, ان میں اتنا she was of course wealthy and she came from very good lineage. اور ان کا مشہور تھا کہ ان کے گھر کے باہر جو لنگر کھلا ہی رہتا تھا, غریبوں کو, آرفنز کو, بیواں کو, سب کی وہ ٹیک کیئر کرتی تھی. And she was known as this princess of Mecca. She was a highly sought after, highly respected lady. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کنڈیشنز میں believed in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, she believed in his message. This was her choice. You have to understand that. وہ چاہتی تو کسی وقت بھی, ان کے تو اتنے الائنسز تھے, ان کی اتنی لوگ عزت کرتے تھے, وہ ایک دفعہ اشارہ کرتی کہ اچھا ٹھیک ہے, fine, I am his wife, I respect what he's doing, but I don't want to go into exile, میرے لیے کوئی ادھر چیز ارینج کرو. انہوں نے کر دینی تھی, but she didn't. She chose to die with her husband. She chose to die with our prophet. What an amazing story. اور ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں 1400 سال پہلے یہ خاتون ایگزسٹ کرتی تھی, ہماری ماں. آج ایک بھی عورت ویسٹ میں یا ایسٹ میں ان کے
ایک چیز مجھے بتائیے, کیا یہ کوئنسیڈنس ہے کہ اسلام کی پہلا مسلمان کون تھا؟ حضرت خدیجہ, عورت. پہلی شہید کون تھی؟ حضرت سمیہ, عورت. یہ چھوٹے آنرز ہیں. ایمان میں پہلا مسلمان عورت, شہادت میں پہلا. یہ چھوٹے کوئنسیڈنس ہے. یو تھنک اٹس اے کوئنسیڈنس کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آنر عورتوں کو دے دیے؟ آپ مردوں کو کیوں نہیں دیے یہ آنرز؟ کوئی چیز دکھانے کے لیے کی ہے نا. اب یہاں پہ اگر آپ اسٹرینتھ آف کنوکشن کی بات کرتے ہیں تو کہاں پہ عورت کم ہے مرد سے؟ اسٹرینتھ آف کنوکشن میں تو برابر کیا بلکہ زیادہ ہی دکھا دی اللہ تعالیٰ نے کہ پہلی عورت مسلمان کا بھی آنر ہمیں دیا گیا اور پہلی شہید کا بھی. تو کہ مسلمان امت کے لیے عورت کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ جب اس عورت کو دبائیں گے, اس کو ذلیل کریں گے, اس کی عزت نفس کو ختم کریں گے, اس پراپرٹی کی طرح ٹریٹ کریں گے, اس کی شخصی آزادی آپ نے بالکل آپ نے عورتوں سے چھین لی, اور جو تربیت کا پہلا گہوارہ جو ماں کی گود ہے اس کو آپ نے خالی کر دیا. اب آپ کی مسلمان امت جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے اخلاقی برائیوں میں اور پست ہے. آج ویسٹ کے مقابلے میں ہم مار کھا رہے ہیں ہر جگہ پہ. پیسہ ہے ہماری مسلمان نیشن کے پاس بٹ اسٹرینتھ نہیں ہے. ہر جگہ ہمارے مسلمان جگہ جگہ کٹ رہے ہیں اس وقت. کشمیر میں جو ہو رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیونکہ ہم مسلمان وہ مسلمان رہے ہی نہیں ہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا ریزن آپ مانے یا نہ مانے, it is because you have weakened the woman. Woman is the mother. جو ماں اسٹرانگ نہیں ہے وہ کہاں سے اسٹرانگ بیٹے پیدا کرے گی؟ کہاں سے لائے گی؟ وہ جو گھر میں روز ذلیل ہو کے اپنی ذلت کو پیتی ہے وہ بچوں کو کیا سکھائے گی کہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کے پیچھے جان دے دو؟ وہ کیا سکھائے گی؟ یاد رکھیے اولاد آپ سے وہ نہیں سیکھتی جو آپ اس کو سکھا رہے ہیں ایسے ہی بس لفاظی کر رہے ہیں. اولاد وہ سیکھتی ہے جو آپ کر کے دکھا رہے ہیں, جو آپ جس طرح سے جیتے ہیں, جو آپ ہیں وہ سیکھتی ہے اولاد. I'm sorry ذرا میں ہارش ہوتی جا رہی ہوں, ذرا سختی سے بات کر رہی ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا this is something I'm very passionate about. اور میں بہت ڈیلی بیسس پہ اتنی دردناک سٹوری سن رہی ہوں کہ میرا دل بہت زیادہ دکھتا ہے. And by the way, I am not at all in favor of comparison and fighting between the genders. میں نے مردوں کی بھی بہت دردناک سٹوری سنی ہوئی ہے. مردوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے, ان پہ ایک ڈفرینٹ قسم کا ظلم ہوتا ہے, اور ان پہ ایک ڈبل جیپڈی کا کیس ہے کہ وہ اپنی اس تکلیف کی بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مرد کو اجازت نہیں دیتے اپنی ایموشنز شو کرنے کی اس معاشرے میں. So men are also deeply hurt. I acknowledge that, I understand that, and this is not about fighting or comparing between the genders. This is about some truths that we must face as reality. This is a truth that in most marriages where abuse happens, it is the man who is physically or emotionally or psychologically, I'm sorry, when it comes to physical abuse, it is mostly men that are the perpetrators. When it comes to emotional and psychological abuse, میں نے بہت خواتین کو بھی دیکھا ہے اس abuse میں ملوث ہوتے ہوئے. They are also abusing husbands. Physical abuse میں لیکن مرد بہت بڑی میجورٹی میں. سو جیسا کہ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ میں نے ویسٹ کا رول ماڈل دیکھا جس میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں اور کافی برائیاں بھی ہیں. اب میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے میں درخواست کرتی ہوں کہ اس چیز کے اوپر اویئرنیس پیدا کریں. میں اپنا یہ ایک چھوٹا سا رول آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں کہ مجھے جو اسلامک فیمنسٹ ماڈل سمجھ میں آیا ہے, and I will call it a feminist model because it's about women's rights. اب آپ اس کو empowerment کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, یہ صرف لفظوں میں پھنسنے کی بات نہیں ہے. یہ وہ لوگ کریں گے لفظوں میں پھنسنے والے جو بدنیت ہیں, میں صاف کہہ رہی ہوں آپ کو, کیونکہ لفاظی کی ادھر ہم نہیں کریں, ہم کانسیپٹ کے اوپر بات کریں. آپ کانسیپٹ کے اوپر بات کریں. کیا عورتوں کو امپاور کیے بغیر ہم اپنی نیشن کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ the resounding answer is no, we cannot. اور آپ کا خاندان جو ہے وہ خوش نہیں ہوگا جب تک کہ بیلنس نہیں ہوگا دونوں میں. اب وہ رولز کیا ہے,
وہ رسپانسبلٹیز کیا ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے جب انکل اپنا وہ جو آج کل کام پروجیکٹ کر رہے ہیں اس سے فارغ ہوں گے، تو اس کے اوپر بھی ہم بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے، کیونکہ اسلام میں بہت بیلنس آپ کو، ہم اگر سمجھیں گے اسلام کو، دیکھیں بار بار اللہ نے کہا ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے، دین تمہاری زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اور جب آپ اسلام کو سمجھ کے فالو کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، بینگ اے ماڈرن liberal or whatever kind of woman, I can tell you that Islam created ease in my life. Yes, without a doubt. Okay? یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتی چلوں جو لوگ نہیں جانتے کہ in 2008, 2009, when I went through my divorce, after that I've been a single mother of 2 beautiful daughters. I'm very blessed, alhamdulillah. But in 2009 I was completely broke. I had to file bankruptcy. اور امریکہ میں یہی کہتے ہیں کہ جب اگر آپ کو ایک لا سوٹ سے گزرنا پڑے، تو امریکہ میں اتنی واہیات چیز ہے لا سوٹ لیگل سسٹم کہ آپ تباہ ہو جاتے ہیں. اور میں ایک نہیں کئی لا سوٹ سے امریکہ میں گزری ہوں. ایز اے بزنس اونر بھی مجھے ڈیل کرنا پڑا لا سوٹ سے، بٹ اس وقت I had not one but 4 lawsuits against me, and in 3 of those I did not have a lawyer. اور ادھر مجھے کئی لوگوں نے کہا تھا کہ in America to go through a lawsuit without a lawyer, unrepresented, is suicide. I had no choice because I had no money, and I had to go through that. اور جو میرا lawyer تھا, one of them جو میرے against تھا, opposition کا lawyer, Lee was, چلے میں نام نہیں بتاتی, but he was known as the bulldog of Dallas. وہ اتنا سخت مشہور lawyer تھا, تباہی lawyer تھا. He was known as bulldog of Dallas. And I went up against him without a lawyer. I didn't have money, couldn't do it. And Allah ke fazl o karam se Allah ne madad ki, and he lost and I won. And after that جو اس کے friends تھے, بعد میں انہوں نے مجھے کچھ لوگوں نے کالیں کر کے بتایا کہ the fact that he got beaten by a woman who is not even a lawyer, she was basically a housewife, you know, and a working woman, that he got beaten by her so badly that he's now being called a chihuahua, which was quite funny. But اللہ کا احسان تھا, اللہ کا فضل تھا, یہ اللہ نے کرایا تھا. اس کے بعد I started my business from scratch. I had nothing. I had no man to support me. اور اللہ نے احسان کیا, and it touched millions. اور ابھی بھی اللہ کا احسان ہے. It is a successful business because it's online. تو میں پاکستان میں بھی بیٹھ کے میرا business unaffected ہے, اسی طرح چل رہا ہے. So میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں, اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں نے وہ سب کچھ اچیو کیا جو ایک آج کل کی بنا ہوا ہے کہ an empowered woman should be like this. I have achieved all of that. I ticked all those boxes. And I'm telling you from experience کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے کبھی بھی یہ چوز نہ کروں. Because ایک بہت بڑی پرائس پے کرنی پڑتی ہے عورت کو جب وہ اتنی زیادہ سٹریسز سے اور اتنی زیادہ چیزوں سے گزر کے جب اس کو اپنی خود ہی سب کچھ کریٹ کرنا پڑتا ہے, تو اس کی بہت بڑی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے, جو اس کا مینٹل سکون ہے, جو اس کی جو نروس سسٹم ہے, اس کی کاسٹ اس کو پے کرنی پڑتی ہے. سو میں یہ اپنی بیٹیوں کے لیے یہ فیٹ کبھی بھی نہ چوز کروں. اب آگے اللہ مالک ہے, اس کی جو مرضی ہوگی وہی ہوگا. بٹ آئی بلیو کہ اسٹرانگ مرد ایک عورت کی زندگی میں خوشی لاتا ہے, سکون لاتا ہے, چاہے وہ عورت اسٹرانگ ہو چاہے وہ عورت ویک ہو. مرد اگر اسٹرانگ ہوگا تو وہ میرج کو چلا لے گا, یہ یاد رکھیے بات. جب میرج نہیں چل رہی ہوتی تو کہیں نہ کہیں مرد کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہوتی ہے. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میرج نہیں ہی چلتی, 2 اچھے لوگوں میں بھی نہیں چلتی. اب یہاں پہ بھی یہ بات ہے نا کہ ہمارے ڈیورس کے رائٹس تباہ ہو چکے ہیں. ہماری عورت کے, میں آپ کو بتاتی ہوں, ایجوکیشن میں اس کے رائٹس نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں ہے, لو نہیں ہے, کیئر نہیں ہے, فریڈم فری ول نہیں ہے, رائٹس ٹو میری کے اوپر اتنا سخت طوفان یہاں پہ آیا ہوا ہے. جبکہ آپ اگر غور سے اپنے دین کو سمجھیں گے تو اسلام میں ہے ہی پسند کی شادی. یہاں پہ آپ لڑکیوں کو مار رہے ہیں, اپنی عزت کا مسئلہ بنا رہے ہیں, اور طرح طرح کی مصیبتیں کھڑی کی ہوئی ہیں. اسلام میں تو ہے ہی پسند کی شادی, کیونکہ اسلام عورت کی مرضی کے بغیر نکاح جائز ہی نہیں ہے. تو پھر کہاں سے آپ زبردستیاں کر رہے ہیں؟ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے, اس میں جب میں ڈیپتھ میں بات کروں گی تو سمجھیے کہ اس میں رسپانسبلٹی کتنی زیادہ ہے. He is now responsible for the happiness of his children and his wife or wives if he has more than one.
He is responsible for that. उससे पूछ कुछ होगी इसके ऊपर. आप लोग बस राइट्स पे के मर्द का राइट ये है, मर्द को ये, और क्यों है वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड, ये भी समझिए. देखिए, एज अ बिजनेस ओनर आई कैन टेल यू कि जब मैं किसी को हायर करती हूँ एज अ सीईओ ऑफ माय कंपनी, मैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ. उनको अब चाहे मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया है, उसमें मैंने उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन की हैं कि these are your roles and responsibilities. When you fulfill them, I am going to pay you. Now, I am the boss because I have the financial responsibility. अब जब कोविड हुआ था और कंपनी के रेवेन्यूज डाउन हुए थे, तो मुझे ये टफ डिसीजंस लेनी पड़ी थी कि इफ पेंडेमिक तो वक्ती है, कंपनी ने तो चलना है, मैं अपने जो पुराने लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज हैं जो बहुत वैल्यूएबल हैं उनको मैं लूज नहीं कर सकती. तो मैंने अपनी इनकम पे हिट लिया था, पर्सनल इनकम पे, उनकी इनकम पे नहीं हिट आने दिया था. अल्लाह का एहसान है कि भाई ये लोग, इनके भी घर चलने, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर. मैं तो कर सकती हूँ हिट, अपनी इनकम पे हिट ले सकती हूँ कि चलो सर्वाइव कर जाऊंगी, बट दे कैन नॉट. सो एज अ सीईओ आई हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई हैव टू प्रोवाइड द विजन फॉर द कंपनी. आई हैव टू, अगर कोई और रीजन हो, कंपनी के रेवेन्यूज डाउन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी को प्रॉफिटेबल करना है. सारा कुछ मेरे कंधों पे है, लिहाजा ठीक है, so I have more rights. I take the lion's share of the income and the profits. But responsibility भी तो देखें आप. So जब responsibility की बात आती है तो मर्द की जिम्मेदारी है और अपनी फैमिली की वेल बीइंग और हैप्पीनेस, और उनकी फाइनेंशियल जिम्मेदारी भी मर्द के ऊपर है. ये अल्लाह ने डाला, ये कानून है उसका. इसके अगेंस्ट आप जाएंगे तो मर्द मर्द नहीं रहेगा, औरत औरत नहीं रहेगी. Now, at the same time, Islam does not stop a woman from having her own income, and there is wisdom in that. कुछ लोग मैंने देखा था मेरे पेज के ऊपर बहुत बोल रहे थे, और इतनी वो फनी बात है कि वो कह रहे थे कि अगर औरत मार्केट प्लेस, अव्वल तो मार्केट प्लेस कहना जानबूझ के एक औरत की तौहीन करने की बात है कि औरत अगर जाके किसी मर्द से ही कमाई कर रही है, यानी आपने असूम कर लिया कि अगर औरत काम कर रही है, जॉब कर रही है, तो उसको पे करने वाला बॉस एक मर्द है, और इसमें जानबूझ के आपने बड़ी एक सस्पेक्ट सी बात कर दी है कि मर्द से पैसे ले रही है. भाई किससे? बॉस से पैसे ले रही है, एम्प्लॉयर से पैसे ले रही है. उसका जेंडर कुछ भी हो सकता है. मेरी कंपनी में ज्यादातर मेरी एम्प्लॉयर्स खवातीन हैं, बट पैसे तो वो मैं देती हूँ, आई एम द एम्प्लॉयर, और मेरी क्लाइंट्स भी ज्यादातर खवातीन हैं. ये दुनिया में बहुत हो रहा है, बट एम्प्लॉयर इज एम्प्लॉयर, द जेंडर शुड मैटर. तो वो कह रहे हैं कि अगर औरत, मर्द उसके घर में खामिन कमा के भी ला रहा है और वो कमाई कर रही है और मर्द से ही पैसे ले रही है, तो ये बड़ी अनफेयर बात है. नो, इट्स नॉट. दिस इज एब्सोल्युटली बिसाइड्स द पॉइंट. अगर औरत कमाई करना चाहती है, क्यों? क्योंकि देखें इसमें विजडम क्या है कि अगर अनफेयर एडवांटेज, अनड्यू पावर किसी को दे दी, तो बहुत कम लोग हैं जो उस अनड्यू पावर का अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाएंगे. एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. बहुत कम लोग हैं. अव्वल तो लोगों को समझ ही नहीं है, जिनको समझ भी है वो भी इस चीज को रेजिस्ट नहीं कर पाते कि अगर एक औरत कंप्लीटली डिपेंड करती है मर्द के ऊपर, तो फिर ये स्ट्रेंथ या तो पैदा करें ना अपने मर्दों में, उनके अंदर इतनी उनको अखलाकी तरबियत दें कि वो अपनी इस पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाएं. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि मामला बिगड़ चुका है इस वक्त. देखिए, हर वक्त किसी को एंटीबायोटिक नहीं दी जाती. जब इन्फेक्शन होती है बॉडी में तब एंटीबायोटिक दी जाती है. इस वक्त इन्फेक्टेड है हमारा माशरा. इस वक्त ये जो इम्बैलेंस ऑफ पावर है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा. और ये करेक्ट, एक तो ये जो जिस तरह की मेरी एफर्ट है, ये छोटी सी एक एफर्ट है, इस तरह की अगर और हो जिसमें तरबियत दी जाए कि किस तरह से मर्दों और औरतों दोनों को अखलाकी तौर पे स्ट्रॉन्ग किया जाए. दूसरा उसमें यह है कि यस, अ वुमन, मैं बेटियों की माँ हूं. मैं एक माँ होने के नाते जब सोचूंगी तो मैं अपनी बेटियों को एम्पावर करना चाहूंगी फाइनेंशियली. अब वो चाहे एजुकेशन के थ्रू हो, चाहे आप उनको जायदाद में दें, जिस तरह भी करें. अ वुमन शुड नॉट बी सो डिपेंडेंट कि कल को वो अब्यूज हो रही है, वो उसको मार रहे हैं, नीलो नील कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह हो रही है, और उसके बेचारी के पास कोई है ही नहीं, कोई उसको फ्यूचर नहीं नजर आ रहा कि मैं करूंगी क्या बच्चों के साथ, क्या मैं सड़क पे आ जाऊंगी. ये हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है. सो a woman should have something in her hand where if she feels the need, then she should be able to demand her rights, and if the rights are not provided, she should be able to leave the marriage. आप लोगों ने आज, जब मैंने कुछ मेरी वीडियोस के ऊपर आप लोगों की जिन लोगों की तनकीद आई थी
کہ جی اسلام نے طلاق کو بہت برا مانا ہے. مانتی ہوں میں مانا ہے, جائز تو ہے نا. آپ لوگوں نے تو وہاں پہ چیز لے آئے, ہم لوگ وہاں پہ چیز لے آئے کہ ہم جائز چیز کو اس قدر ناپسند کر رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ناجائز کیا حرام چیزیں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جو جائز ہے طلاق وہ نہ ہو. وہ اتنی بڑی گالی ہے کہ کئی عورتیں بیچاری سوچتی بھی نہیں ہیں پھر کہ میں کس طرح سروائیو کروں گی. Why is that? اتنے ہم لاپ سائڈڈ, اتنے اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے وہی ناخدا والی بات ہے. ہم نے ناخدا معاشرے کو بھی بنا لیا ہے, ہم نے ناخدا لوگوں کو بنا لیا. لوگ کیا کہیں گے, ہمارے لیے طرح طرح کے ناخدا یہ ہے کہ ان کا اوپینین آپ کو زیادہ کرتا ہے. اللہ کا اوپینین میٹر کر رہا ہوتا تو پہلے تو یہ بے انصافیاں ہی نہ ہوتی, اور اگر ہوتی اور کسی نے اس بے انصافی کے خلاف آواز اٹھائی ہے, یاد رکھیں اگر ظالم ظلم کر رہا ہے, چاہے مظلوم آپ خود ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ریسورس ہے کہ آپ اس ظلم کو روک سکتے ہیں اور آپ نہیں روکتے کیونکہ آپ کو لوگوں کے اوپینین کا ڈر ہے, تو پھر آپ بھی ظالم ہیں, آپ بھی ظلم کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر کوئی ظالم کے خلاف اپنے رائٹس کے لیے فائنلی کوئی سٹیپ لیتی ہے تو معاشرہ اس کے پیچھے ہاتھ ہو کے پڑ جاتا ہے. وہ ظلم ہوتے ہیں اس کے ساتھ, یعنی ٹوائس وکٹمائز یا تھرائس وکٹمائز, یہ حالات ہوتے ہیں. مجھے معلوم ہے میرے پاس آتی ہیں, میں نے سپورٹ گروپ بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی. مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ مسئلہ وہی ہے, آپ اپنے صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. میں نے وہ جو ایک پوسٹ کیا تھا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ اہل تشیع مانتے ہی نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں. زیادہ تر ہسٹری بکس میں یہی ہے, اور ان میں سے 2 کو طلاق ہوئی تھی. یہ آئی تھنک ابو جہل یا ابو لہب کی وہ بہو تھی, اور انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی تھی کہ اگر یہ نبوت کا کام نہیں چھوڑو گے تو تمہاری بیٹی, آپ کی بیٹیوں کو گھر پہ بٹھا دیا جائے گا, اور انہوں نے پھر یہ کیا تھا. اور غالباً حضرت عثمان نے پھر شادی کی تھی, اور اسی لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, کیونکہ پہلے ایک سے کی, ان کی وفات ہو گئی, اور پھر دوسری سے کی. تو اگین اپنی ہسٹری خود پڑھیں, میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتی. اگر آپ نہیں مانتے کہ ان کی 3 بیٹیاں تھیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, دین آپ کا معاملہ, پر باقی چیزیں تو دیکھ لینا بھائی. اس مسئلے میں کیوں الجھ جاتے ہیں؟ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ سے شادی کی کہ نہیں, باقی صحابہ کرام نے مطلقہ سے شادی کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کلوز ریلیٹیوز میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے طلاق ہوئی یا نہیں؟ صحابہ کرام, یہ تو نون فیکٹس ہیں کہ ایک دوسرے کی بیواں اور مطلقہ سے شادی کرتے تھے. کتنے صحابیوں کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایکچولی ان صحابہ کے گھر میں یہ صحابی پلے بڑھے, لیکن ایکچولی یہ بیٹے ان صحابی کے تھے یا بیٹی ان صحابی کے تھے. بہت نارمل چیز تھی, کیونکہ اٹ از اے پارٹ آف لائف. اگر صحابہ کرام میں ڈیورسز ہو سکتی تھیں, جو کہ ہم سے بہت اونچے لوگ ہیں, نبی انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صحابہ کا درجہ ہے, وہ اگر ان میں ڈیورس ہو سکتی تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو ہو سکتی ہے ڈیورس, الاؤڈ ہے, کیونکہ اسلام, پھر سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں, اسلام نیچر کے بہت قریب ہے. اسلام یہ بات سمجھتا ہے کہ کئی دفعہ 2 اچھے لوگوں میں بھی نہیں رہ آتی. اسلام wants the 2 people to be happy. کیوں؟ قرآن نے کہا ہے کہ اس میں سکینہ ہے, اس میں سکون ہے. اگر شادی میں سکون نہیں ہے, جو کہ 90% شادیوں میں آج کل نہیں ہے, وبال جان بنی ہوئی ہیں شادیاں, تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی کچھ کرو. اللہ نے نہیں کہا کہ یہ بے سکونی اور بدسکونی کی زندگی گزارے چلے جاؤ, اور پھر اس بدسکونی میں وہ کام کرو جو حرام ہے, جو گناہ ہے. اس وقت میں صرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہوں, پورنوگرافی میں پاکستان پھر ٹاپ پہ ہے. جن کنٹریز کا سروے ہوا ہے, پورنوگرافی میں خیر سے ہمارا ملک ٹاپ پہ ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب میاں بیوی میں محبت ہی نہیں ہے تو انٹیمیسی کہاں سے آئے گی؟ وہ شادی چلانی ہے, اس ڈیڈ ہارس کو ہم نے ڈریگ کرنا ہے, چاہے اس میں کتنی بھی عذاب کیوں نہ ہو. وہ ڈیڈ ہارس ہم نے پھر بھی اپنے گلے میں لٹکا کے پھرنا ہے, کیونکہ معاشرہ ہمیں کہہ رہا ہے شاباش یو آر میرڈ. لیکن اندر گھر کے ہم نے وہ نازیبا گناہ کے کام
مکروہ کام وہ ہم نے کرنے ہیں، کیونکہ اللہ سے تو ڈر ہی نہیں لگتا نا. اللہ سے کیا پتہ نہیں، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، شاید کبھی ٹھیک ہو جائے، یہ خیالات ہیں ہمارے. اور یہ نہیں پتا کہ کورونا کے ٹائم پہ کسی وقت بھی موت کسی کی بھی آ سکتی ہے. سو ہم نے جائز چیزوں کو ناجائز سے زیادہ برا کہہ دیا اور ناجائز اور حرام چیزوں کو اپنا لیا. میرے پاس ایلیٹ کلاس کے بھی بہت لوگ آتے ہیں and they think because I dress in a certain way, I belong to a certain class ke she's going to be like us. میرے فرینڈس بھی ہیں اس کلاس سے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں اتنی unhappiness, this pursuit for partying, for having a good time, for creating excitement, for being cool, اتنی اس کی نیڈ ہے لوگوں میں کہ اندر سے ڈپریشن، انگزائٹی، انسامنیا، اس کی اتنی بڑی دوائیوں کے تھیلے ہوں گے. اینڈ لائف از جسٹ ایز miserable. وائی؟ بیکاز جو طریقہ آسان زندگی کا ہمارے سامنے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، وہ چیزیں ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. So anyway, these were some of the things. Let me look at some of the questions. Because آج کی میرا خیال ہے یہ کافی، اب مجھے کھانسی بھی لگ گئی ہے. Let me just look at the questions what have been sent. some young بچوں کے بہت مجھے میسیجز آتے ہیں، بہت افسوس بھی ہوتا ہے بیکاز وہ یہی کہتے ہیں کہ ماں باپ اسلام ہمارے اوپر ٹھونستے ہیں، خود وہ اتنا فالو نہیں کرتے، ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیے اس میں ایک بہت سمپل چیز آپ کو بتاتی ہوں. ابھی میں نے ریسنٹلی کسی کے ساتھ کاؤنسلنگ کی تھی. ان کو they were devastated کہ ہماری بیٹی کی کالج میں کسی کے ساتھ دوستی ہے اور اب ہم کیا کریں اور یہ ہے وہ ہے. تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ کیوں اپنے بچوں کو نمبر 1 کیوں ہم اپنے بچوں کو اپنی عزت اور ناموس کا رکھوالا بنا دیتے ہیں کہ تم ماں باپ کی عزت خراب کریو. تم کیا عزت، کون سی عزت؟ آپ بچوں کے سامنے اسلام کا دیوالیہ ہم نے نکالا ہوتا ہے، لیکن نیچر کے خلاف ہم جا رہے ہیں. ہم نے وہ سٹینڈرڈز بنائے ہیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں اسلام کیا کہتا ہے کہ بالغ ہوتے ساتھ بچوں کی شادی کرتے ہیں. میں خود بھی اس میں آپ کی طرح میں بھی گلٹی ہوں، نہیں کی ہے، کیونکہ آج کل یہ ہم چاہتے ہیں کہ لڑکا ہے تو وہ پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، لڑکی ہے تو وہ کوئی ڈگری لے لے یا کچھ کر لے، اور ہم شادی نہیں کرتے بچوں کی، 20-25 سال تک ویٹ کرتے ہیں. نیچر تو اپنا کام دکھائے گی. نیچر اسی لیے بالغ ہوتے ساتھ کہا تھا، کیوں؟ کیونکہ certain hormones start developing in the body and you are now paying attention to the opposite sex. These are all very natural things. Attraction to the opposite sex, you want to spend time with them, you want validation from them. اب وہ جو کر رہے ہیں وہ تو نیچر کے مطابق کر رہے ہیں، پہرے ہم نے ان پہ لگائے ہوتے ہیں جو بھی ہیں وہ تو، لیکن نیچر کے مطابق کریں، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس نیچرل چیز کو فائٹ کرنے میں پرفیکٹ ہوں گے، اور خود ہم نیچر کے خلاف جا رہے ہیں. اس کو بھی ہمیں ری ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسا کوئی سسٹم نہیں بچ سکتا جہاں پہ بچوں کی ینگ ایج میں شادی ہو جائے، اپنی اپنی تعلیم، اپنا کریئر پرسو کریں. کیا پرابلم ہے اس میں؟ کیا ہم ایسا کوئی سسٹم نہیں بنا سکتے؟ بائی دا وے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو سلوگن بتایا تھا، جو ویسٹ میں جب عورتوں نے مائی باڈی مائی چوائس کے اوپر جب فائٹس کی اور سب سے پہلے ان کو سیکشول لبریشن ملی، اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا نکلا؟ ابارشن رائٹس کے اوپر بھی جب انہوں نے لی، آج ان کی ٹین ایج بچیوں کا اتنا زیادہ ٹین پریگننسی از ایکسٹریملی ہائی. ایکسکیوز می. تو چھوٹی چھوٹی ٹین ایج لڑکیاں بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں، ایجوکیشن لے، ان کی تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، پھر وہ بیسکلی اسٹیٹ کو دے دیتی ہیں بچہ. تو اب بچے بہت زیادہ اسٹیٹ پال رہی ہے. Right? Again, whenever we go against nature, we will lose. So what should we do about parents that don't listen to this? بیٹا یہی کہہ سکتی ہوں, have them listen to my workshops. انشاءاللہ اور بھی ہوں گی. تصوف پہ جو ورکشاپ ہے، ایکچولی آفتاب انکل نے اس کے اوپر آلریڈی وہ لانچ کر دی ہے، اور اس کے ویڈیوز ان کے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں.
کچھ دنوں سے وہ پوسٹ ہونا شروع ہوئے ہیں. آئی تھنک 2 یا 3 ویڈیوز ہو چکی ہیں, اور وہ بیسکلی دلائل تصوف جو کہ ان کے استاد حضرت علی یار خان نے بک لکھی تھی, جو کہ بہت مشکل ہے, میں پہلے ہی بتا رہی ہوں, اس کی اردو بھی بہت مشکل ہے, اس کی ٹرمینالوجی بھی مشکل ہے. It is a very good book, the most concise and authentic book on tasawwuf I will recommend to anybody, because مسئلہ یہی ہے کہ لوگ طرح طرح کی چیزیں وہ کہہ دیتے ہیں, یہ بھی صوفی شیخ ہے, وہ بھی صوفی شیخ ہے. دس از دی اونلی بک آئی وڈ ریکمینڈ. اور یہ اس بک کے اوپر انہوں نے کورس شروع کیا ہے کہ وہ پڑھ کے سنائیں گے اور پھر اس کا مطلب بتائیں گے تاکہ سمجھ آ سکے کہ تصوف ہے کیا. اور یہ ان کا یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے ذکر خفی, KHAI, ذکر ZIKAR پھر پھر KHAFI, ذکر خفی. تو اس میں وہ پوسٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں, آپ دیکھ سکتی ہیں. بھئی یہ آپ ورک شاپ سے ریلیٹڈ کوسچنز پوچھیے نا. اس وقت میں انٹرپرنورشپ کی تو نہیں کر رہی ہوں ورک شاپ. ہاں بالکل, کہ آج کل جو کچھ دکھایا جا رہا ہے ہالی ووڈ میں, بالی ووڈ میں, ہمارے اپنے ڈراموں میں, اس نے تباہ کیا ہوا اس وقت. I have a huge problem with channels that even say we are women centric channels, because اس میں وہ عورت کو دبتا ہوا, ذلیل ہوتا ہوا دکھا رہے ہیں, ساس بہو کی طرح طرح کی کنائیونگ حرکتیں جس سے سب کے دماغ خراب ہو رہے ہیں. ہر ہسبینڈ ہر وقت دوسری شادیاں کر کے ظلم کر رہے ہیں, اور یہ وہ بالکل تباہ ہے. یہ میں نے پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ پلیز اس قسم کے ڈرامے دیکھنے بند کر دیں, کیونکہ آپ اپنے دماغ کو سمجھیں, یہ فوڈ ہوتا ہے, یہ نرشمنٹ ہوتی ہے. جو آپ اس کو فیڈ کریں گے وہ وہی پھر نکالے گا. جو ان پٹ ہوگا اس کے مطابق آؤٹ پٹ ہوگا. اچھی باتیں سنیں, اچھے لیکچر سنیں, لوگوں کے کانٹینٹ اور بھی بہت اچھا اچھا موجود ہے, وہ دیکھیں. یہ چیزیں دیکھنے سے دماغ لوگوں کے بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. اور انڈیا اس وقت نمبر 1 ہے غالباً ان ریپ. اور کیوں ہے بھلا؟ کیونکہ جو بالی ووڈ میں دکھایا جا رہا ہے that is creating a lot of problems and nobody's taking responsibility for that. کسی نے کہا کہ our dear Prophet sallallahu alaihi wasallam has informed that the best of men among you are those who are best to their wives and family. This is not practiced in the Muslim culture, which is very unfortunate. جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم was not a feminist, I'm sorry, I completely disagree. پہلے بھی میں نے بتایا کہ he not only brought women's rights, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا تھا, بلکہ he fought for women's rights. He was always very very protective of women's rights. اور یاد رکھیے ایک بات سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے, ہمیں اس کا حکم ہے کہ اس کو پھیلائیں, اس کو شیئر کریں. ان کا وہ خطبہ پڑھیں, اس میں almost a third or more is dedicated to women's rights. آپ ایک بات سمجھیں کہ پہلے انہوں نے مسلمانوں سے کہا, کیا میں نے, اللہ تعالیٰ معاف کرے کمی بیشی, میں اپنی یادداشت سے بات کری ہوں, کہ do you bear witness that I fulfilled my duty as your prophet. یعنی ان کو معلوم ہے کسی نہ کسی لیول پہ کہ یہ شاید میرا آخری خطاب ہو. جب, اور وہ پروفٹ جنہوں نے اپنی اتنی, یعنی قرآن میں لفظ یوز ہوا ہے حریص ہیں وہ تمہارے لیے, وہ تمہاری بہتری کے لیے حریص ہیں. یعنی ان کا حرص صرف ایک ہی تھا, اور وہ یہ تھا کہ امت کی بہتری ہو, کہ وہ اتنا شدت سے اپنی امت کی بہتری چاہتے ہیں. دن رات انہوں نے اپنی نبوت کے کام میں لگایا. اب ان کو معلوم ہے کہ شاید یہ میری امت سے میرا آخری خطبہ ہو. اس میں تو وہ وہی باتیں کریں گے نا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. The things that are extremely important to him because they are important for the Muslim Ummah, for Islam. اور اس میں انہوں نے عورتوں کے رائٹس کی اتنی بات کی ہے. پڑھیں تو صحیح کبھی, پھر آپ کو پتا چلے گا. یا
بالکل بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ women are given the responsibility of bringing up a whole new generation, so how can they be inferior? It is so ignorant of the men and women who think that way. I totally agree. Women are not inferior to men. Yes, in certain roles, Allah Pak has given more rights to the men, but then in certain roles, Allah Pak has given more rights to the woman. یہ بھی تو دیکھیے آپ بیلنس سے چلتا ہے. سو رولز کو سمجھنے کی کوشش کریں. رول کبھی بھی ایک عورت یا ایک مرد کی ابیلٹیز کی بیسس پہ نہیں دیا جاتا. جو جنرل ہے, جو میجورٹی آف پبلک ہے, اس کی بیسس پہ دیا جاتا ہے. سو یہ سمجھنے کی بات ہے. چلیں یہ پھر میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی. جو لفظوں اور لفاظی کو بال کی کھال اتارنا چاہتے ہیں, I'm not interested. I mean, this is so ridiculous that feminism name was not invented 1400 years ago. Who cares? وہ تو اردو زبان بھی انوینٹڈ نہیں تھی. اگر میں ان کو پیغمبر کہوں گی تو کیا میں غلط بول رہی ہوں؟ پیغمبر نہیں تھے کیا وہ؟ اردو زبان تو نہیں تھی نا تب. مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیغمبر کا مطلب ہے پروفٹ, نبی, رسول. So who cares what the term is? You understand what I'm talking about. But if you're going to argue about the wording, I'm not interested. تو میں نے آپ سے کب کہا ہے کہ میں تو کہہ رہی ہوں کہ ویسٹرن فیمنسٹ ماڈل از بروکن. اٹ از ناٹ right for us. We need to come up with a Pakistani feminist model which is going to be about women empowerment, but it does not discount the rights of men. It does not discount the role of men. It is not about comparison and fight between the genders. It is foolish to think that we can fight by خاندان. اور آپ بتائیں کہ کیا مرد عورت کے بغیر خوش رہ سکتا ہے یا کوئی عورت مرد کے بغیر خوش رہ سکتی ہے؟ خاوند بیوی کا رشتہ بہت امپورٹنٹ ہے. اٹ از ویری سیکریڈ. تو اس کے اندر بیلنس ہوگا تو دونوں خوش رہیں گے نا. تو اگر لڑتے ہی رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو کہاں سے خوشی آئے گی؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ the most important thing women need in life to be happy from a man, from her husband, is a sense of security, and what the man needs from the woman is a sense of respect. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت کی رسپیکٹ نہیں کرے گا, بٹ رسپیکٹ ایز اے مین, ایز دا پرووائڈر فار دا فیملی, رائٹ, ایز دا ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی سے مشورہ ہی نہیں کرتا. آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگزامپل دیکھیں, کتنا عمدہ مثال ہمیں ملتی ہے. صلح حدیبیہ جبکہ میوٹنی ہونے کا چانسز تھے بٹوین جو وہ والے صحابہ جن کا اسٹیچر بہت اونچا ہے, جن کا نام ہم بہت عزت سے لیتے ہیں, وہاں پہ میوٹنی کا خطرہ تھا. اور کیا کیا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنی بیگم سے مشورہ کیا اور ان کی ایڈوائس پہ انہوں نے احرام کھولا. سو آپ کبھی موقع ملے تو حضرت عائشہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیشن شپ کا دیکھیے گا, کتنی خوبصورت ریلیشن شپ تھی. وہاں سے آپ کو ایگزامپلس ملتے ہیں. سو جسٹ بیکاز a man deserves to be respected does not mean that the woman is not going to be respected. What I'm saying is that when a man feels respected and he's not getting other things in his marriage, and when the woman feels secure and may not be getting other things in a marriage, she can still feel satisfied. This is what I'm talking about. Zahir hai, to have a balanced, happy relationship, you want to fulfill all the other, rightful needs. No, I am not asking all the patriarchal men to validate me at all. Okay, I would love for you to point out where I'm negating women's rights at all. Just because I'm saying that, دیکھیے یہ جو patriarchal اور matriarchal کے words ہیں, یہ پہلے ہی they are flawed. We need to step out of that. Just because a man is going to be the head of a household does not mean that it's going to be a patriarchal society. Okay, so let's get past that first. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسپیرینس اگر نہیں کیا, پلیز پوسٹ یور لائف ایکسپیرینسز. ہیو یو ٹرائیڈ ٹو بی the matriarch head of a family where there was no man involved and you had to go through 10-15 years of making sure that your children are in balance and everything else is in balance, and
Did you then get a lot of stress and were you sane after that? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं आपको नेचर के अगेंस्ट ऐसी कोई चीज एडवाइस नहीं करूंगी. Having been through it myself, I was a firm believer कि yes, I can be the woman, I will be the sole provider, I will be मैंने किसी की नहीं सुननी, मैंने अपनी ही मर्जी करनी है. हालात ऐसे थे कि करना भी यही पड़ा. But I will not wish it upon anybody's daughter, including my own, because it's very difficult. क्योंकि आप अगर इस तरह की जिंदगी गुजार रही हैं तो इसमें फिर याद रखिए कि इस्लामिक गाइडलाइंस के अंदर अगर रहना है तो you cannot have those extramarital relationships that are so okay in the West. होता ये है कि वो शादी तो नहीं करती हैं ऐसी औरतें. Oprah Winfrey, for example. Oprah Winfrey is an example for Western women because she's very empowered, she's independent, she's all of those things. She's a billionaire, right? Yet she has had a boyfriend for 20 plus years. उसका इस वक्त मुझे नाम नहीं याद आ रहा. अच्छा आदमी है, बहुत भला आदमी है. She has not married him because she has a lot of issues against marriage, but they live together. तो ये लिविंग टुगेदर वाली चीज भी हम नहीं कर सकते, हमारा दीन इजाजत नहीं देता. और इसके बारे में भी आई हैव अ लॉट ऑफ व्यूज व्हाई दैट इज आल्सो नॉट. अगर आप इस्लाम को ना भी कंसिडर करें, आप सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों को कंसिडर करें, तो उसमें भी आपको समझ आएगी कि औरत ही पिसती है इसमें भी. क्योंकि मर्द को जो चीज वैसे ही मिल रही है वो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाए. औरत पिसती है, बार बार औरत पिस रही है, अपना नुकसान औरत खुद करिए. एक दो तीन औरतें में भी ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव करके इतना नुकसान ना उठाएं. बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ मुआशरा, अ सोसाइटी, उसमें फिर औरत पिसती है. So I'm sorry that my things made you, what I was saying made you throw up, but this is the reality. And if you don't agree with me, that's perfectly fine. I don't need to make anybody, I have no attachment to making sure that everybody agrees with me or that you think I'm right. I am sharing my points of view, which I feel strongly that they are correct. If you have a point that convinces me, I will stand corrected and I will be the first one to admit it. But please provide some background for what you are saying. अब ये बाय द वे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरी जो कुछ मैंने आपको बताया है, obviously I have a lot of American friends. Some of them are very strong women, very independent and very outspoken women. And they are American women, they are white women. Or they actually agree with what I'm talking about. And same thing कि मर्दों से जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो वो लड़के बन गए और वो बच्चे बन गए. एंड व्हाट शी हैज फाउंड, व्हाट शी हैज थॉट. देखिए एक एज की भी बात होती है ना. एक मुझे पता है कि यंग लड़कियां बहुत ज्यादा मुझसे डिसएग्री करेंगी क्योंकि ये चीजें बड़ी अपीलिंग हैं जो इसमें वेस्ट में बातें हो रही हैं. इट्स रियली अपीलिंग टू द इंटेलेक्ट. एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देता है ना. मैं ऑलमोस्ट 50 की हो चुकी हूँ, आई बी 50 नेक्स्ट ईयर. मेरी फ्रेंड्स भी ऑब्वियसली इसी एज ग्रुप में. एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ सिखाता है. तो यंग बच्चियां तो चलें बोलेंगी क्योंकि उनको they can't stand the notion that the man can be head of the household. और मैं भी इसी तरह की थी, मुझे समझ आती है ये बात. I completely understand it. But when a woman of my age says that, then it's pretty, then I would like to know why she's saying it. चलें जी, अब ये मैं जवाब नहीं दे सकती कि why should I provide for a woman who already earns from another man, why should she get benefits from both sides. जी ये आपके अल्लाह का हुक्म है, मेरा नहीं है. तो पूरा मैंने कॉल ही इस बात के ऊपर की है. अगर आपके अभी भी क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हुए, then nobody can satisfy you, and that's okay. You can agree to disagree, that's fine. I think काफी क्वेश्चंस आंसर हो गए. अभी मुझे नहीं नजर आ रहे नए क्वेश्चंस. If there is any question, please send it, and you can always comment later also. इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर बात करते रहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें मैंने जैसा कि आपसे कहा है कि जी इंशाल्लाह इसके ऊपर करेंगे बात, डिटेल में करेंगे और अंकल के साथ भी करेंगे. मैंने जैसा कि आपसे कहा, मेरी कुछ अमेरिकन फ्रेंड्स भी आके इस पे बात करेंगी और आपके लिए एक सरप्राइज स्पीकर होंगी जो मेरी ही सोच से बहुत ज्यादा वी आर ऑन द सेम पेज.
and she is a role model for Pakistani women in many ways. And my dear cousin, آپ لوگ کافی لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کون سا برانڈ پہنتی ہیں، تو 99% میں نے وہی برانڈ پہنا ہوتا ہے which is Maria B, and she's my dear cousin, she's a soul sister. پچھلے ہفتے ہم نے اس ٹاپک پہ کرنی تھی بات، ان سے بھی میں یہ کوشچن ضرور پوچھوں گی کہ ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ خود she herself is a very empowered woman, financially independent also. سو ہم لوگ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، تو آپ لوگ اسٹے ٹیون، کیونکہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کسی ٹائم پہ یہ انٹرویو بھی ہوگا. اس کو پوسٹ ہونے میں شاید 2-3 ہفتے لگ جائے شاید، بٹ اس طرح کی ٹاکس ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سو آپ دیکھیں گے شی از آلسو ویری پیشنیٹ اباؤٹ اسلام، شی از ویری پیشنیٹ اباؤٹ پاکستان، اینڈ شی اینڈ آئی ہیو ہیڈ مینی ڈسکشنز پرائیویٹلی آن دس سبجیکٹ کہ ہماری بچیوں کی، ہماری نئی نسل کو کنفیوز کیا جا رہا ہے ایک ڈیلیبریٹ ایجنڈا کے تحت. یہ ساری باتیں جو اپیلنگ لگ رہی ہیں اور جس کے پیچھے یہ سلوگنز بنے تھے، یہ سب کچھ یہ ہم نے نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. ہم اپنا جتنا کام کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، اور پھر اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس میں شامل ہونا چاہے، کچھ کرنا چاہے، پلیز ڈو اٹ. کیونکہ اصل معاشرے کو نقصان وہ لوگ نہیں پہنچاتے جو معاشرے کی نقصان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اصل نقصان وہ لوگ پہنچاتے ہیں جو طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ کرتے نہیں ہیں. کم از کم بات کریں، کم از کم اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ باتیں سمجھائیں اور سکھائیں. ہماری نیکسٹ جنریشن ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور اس وقت وہ بہت بری طرح سے کنفیوزڈ ہیں. میرے پاس آتے ہیں بہت بچے جو بات کرنا چاہتے ہیں. I know they are very confused and they are very disenchanted with Islam, کیونکہ اسلام کا جو ورژن ہم نے انہیں دیا ہے وہ ان کو اپیل ہی نہیں کر رہا، کیونکہ ہم خود فالو نہیں کرتے نا اسلام. بچوں کے اوپر ہم طرح طرح کی فورس کر کے کہ یہ نہیں تم کر سکتے، وہ نہیں تم، وہاں پہ ہم اسلام کو لے آتے ہیں. اپنی زندگی میں ہم اسلام کو کبھی کرتے ہیں فالو، کبھی نہیں کرتے. یو نو، سو اس وجہ سے بچے بہت زیادہ دل برداشتہ ہیں اور وہ ماں باپ کو نہیں بتا پاتے، تو میرے ساتھ کئی دفعہ وہ بات کرتے ہیں. سو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ. آپ نے آج سیٹرڈے کو میرے ساتھ ٹائم لگایا، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ. آئی ایم ویری اپریشیٹیو. جزاک اللہ. اینڈ پلیز شیئر دس ویڈیو if you think it was useful and it can help some other people. Please share it. Okay, lots of love. اللہ حافظ.